बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक और हंसती मुस्कुराती पॉजिटिव सुबह के साथ मैं आपकी होस्ट जुगन काजिम आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी है। अब इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी है क्या? व्यूअर्स, इस दिन को मनाने का मकसद बेसिकली ये है कि जो लोग साहिब हैसियत हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, वो उन लोगों की फाइनेंशियली मदद करें किसी भी रिटर्न या किसी भी चीज़ वापस मांगे बग़ैर। देखिए, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी प्रॉब्लम में, किसी न किसी इशू में मुब्तला हैं। चैरिटी की बात करें तो यूजुअली ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती है। किसी की तालीम में, किसी की बीमारी में, कोई डिज़ास्टर आ जाए उसमें हेल्प में हम उसको ऑफ कोर्स एक अगर मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको हम सदका, उसको ज़कात, सदका, खैरात, ये सारी चीज़ें कह देते हैं। फितराना भी हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं ईद के बाद। सो लाइक ईद के दिनों में। सो नाउ माय पॉइंट इज़ कि जब ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता है कि हमने करनी है, एक तो आपको मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइडेंस दी गई है इफ़ यू आर मुस्लिम, और बाय द वे हर मज़हब में, सिर्फ इस्लाम में नहीं, दुनिया में हर मज़हब में चैरिटी का कॉन्सेप्ट है कि दूसरों के काम आना है। यानी कि मज़हब चाहे कुछ भी हो, हमारा अल्लाह एक है और हमारे अल्लाह और उनके नबियों ने एक ही बात बार बार कही कि लोगों के लिए आसानी पैदा करो। अगर इस दुनिया में रह रहे हो तो अपना हिस्सा डालना बहुत ज़रूरी है, और अपना हिस्सा जो है वो है लोगों के काम आना। अब कैसे आ सकते हैं? छोटी चीज़ें भी हैं, बड़ी चीज़ें भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा कारनामा ही आप करें तो फिर आप कह सकते हैं कि मैंने चैरिटी की। चैरिटी तो ये भी है कि भाई कोई इंसान भूखा है तो उसको आपने खाना खिला दिया। अब ऑब्वियसली नॉट अ साहिब हैसियत इंसान, आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आपके गेट पे कोई बंदा आता है और खाना मांगता है और कहता है बाजी कुछ खाने के लिए, पीने के लिए है, तो आप खाना पीना उनको बाहर भेज दें तो वो भी चैरिटी है। लेकिन दो किस्म की चैरिटी आजकल हो रही है। एक है नॉर्मल कि आपने जैसे कि एक हाथ से किया, दूसरे को पता भी नहीं चला, किसी ने कुछ मांगा आपने दे दिया, कोई प्रॉब्लम हुई आपने कोई लंगर का एहतमाम कर लिया, कोई इस तरह के मामला। लेकिन एक चैरिटी वो हो रही है जिसकी मुझे समझ नहीं आती, जिसमें सोशल मीडिया पे ज़्यादा पोस्ट्स लग रही होती हैं, एक बहुत बड़ा तमाशा बना हुआ होता है कि किस फलां शख्स की मदद की जा रही है। उसकी मदद तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी इज़्ज़त नफ्स को, उसकी ज़ात को, उसकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि आपने 70,000 उसकी पोस्ट और वीडियोस बनानी है ये दिखाने के लिए कि आपने किसी एक बंदे को आटे का तोड़ा पकड़ा दिया या चावलों का एक तोड़ा आपने दे दिया, 5 किलो का, 10 किलो का। इतने की वो चीज़ नहीं होती जिससे जितनी ज़्यादा आप पर्सनल माइलेज उससे ले लेते हैं। देखिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी रब की रज़ामंदी के लिए कोई चीज़ करना तो मुझे समझ आती है, लेकिन अवाम से शाबाशी के लिए आप अगर ये कर रहे हैं तो क्या ये जेन्युइनली चैरिटी है, या ये आप अपनी प्रोफाइल को बेहतर करने के लिए एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? बट देन ये भी तो सवाल उठता है ना कि प्रोफाइल कौन सी वाली मैटर करती है? वो वाली प्रोफाइल जो आपकी अल्लाह के सामने है, या वो वाली प्रोफाइल जो आपकी आवाम, दुनिया, रेगुलर लोगों के सामने है? जवाब जान तो हमने रब को देनी है। सो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम जो अमल करें, और स्पेशली कोई अच्छा अमल, देखो आप खुद कोई चीज़ करो जिसमें आपने अपने आप को पब्लिसाइज करना है, 100 दफ़ा करें। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ अब किसी इंसान के लिए कर रही हूँ जो किसी तकलीफ़ या अजियत में है, देखिए जो मजबूर इंसान है वो तो किसी भी सिचुएशन में मान जाएगा। अल्लाह ना करे किसी की माँ बीमार है या किसी के बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, या सर के ऊपर से छत जाने वाली है, या सर पे छत नहीं है, तो ऐसा इंसान तो किसी भी मामले में मान जाएगा कि भाई आप हमें 15-20 हज़ार रुपये दे रहे, चलिए ठीक है, आपने वीडियो आपने जो करना है कर लें, जी हम वीडियो में शुक्रिया भी आपका अदा कर देंगे। लेकिन ये क्या तरीका है? आज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी पे अगर हम सब ये डिसीजन ले लें या ये अपने आप से वादा कर लें कि हम चैरिटी के नाम पे सेल्फ प्रमोशन नहीं करेंगे, और अगर हमने चैरिटी करनी है, लोगों के काम आना है, सदका, खैरात, ज़कात, ये सारी चीज़ें जो हमने, ज़कात तो खैर फ़र्ज़ है, वो तो आपने करना ही है,
صدقہ خیرات آپ بونس پوائنٹس کے لیے کرتے ہیں, میں تو اسی طرح ہمیشہ کہتی ہوں. بٹ دیکھیے بیئر منیمم ہوتا ہے, آپ نے ایگزام پاس کرنا ہے, آپ کو 50 نمبر چاہیے 100 میں سے, لیکن 50 نمبروں پہ پاس ہونا ہے بالکل برائے نام, یا آپ نے 100 میں سے 100 یا 90 میں سے 100 نمبر لینے. اسی لیے تو وہ 90 میں سے 100 یا 100 میں سے 100 لینے کے لیے ہم اپنے فرائض بھی سارے پورے کرتے ہیں, باقی ساری چیزیں بھی کرتے ہیں. تو جو چیز کرتے ہیں, اگر آپ اچھی چیز کر رہے ہیں تو ایک دفعہ اس پہ غور ضرور کریں کہ کیا وہ اچھی چیز 100% اچھائی کے بیس پہ کی جا رہی ہے, یا آپ اس کو سیلف پروموشن یا اپنے آپ کے لیے کوئی ایک ڈائنامک کریٹ کرنے کے لیے کریں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ویورز, جس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. سو آج انٹرنیشنل ڈے آف چیریٹی ہے, اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے, یہ بھی جانیں گے کہ کس کس قسم کی چیریٹی ہم کر سکتے ہیں. اب تو ویورز ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کر سکتا ہے. ابھی شیف کی طرف جانا ہے, پیاری میری دوست ہے, سہیلی ہے, لیکن ایز اے شیف وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بہت سے ریسٹورینٹس نے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ ایکسیس کھانا جو ہے وہ پیک کر دیا جاتا ہے اور وہ غریب عوام میں بانٹ دیا جاتا ہے. لنگر کا اہتمام یا کوئی ایسی اورفنیج یا کوئی ایسی چیریٹی ہر ریسٹورینٹ نہیں یہ کرتا, لیکن بہت سے ریسٹورینٹس کر رہے ہیں. ایک ایسا ریسٹورینٹ بھی ہے لاہور میں ہی جہاں پہ کھانا آرڈر کیا جاتا ہے اور انہیں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس پیکنگ کی فیسلٹی نہیں ہے, تو آپ کھانا اتنا ہی آرڈر کریں جتنا آپ نے کھانا ہے, کیونکہ جو بچے گا وہ ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. بٹ ایکچولی وہ ڈسکارڈ نہیں کرتے, وہ سارا کھانا جو بھی لوگ آبویسلی اپنے پیٹوں میں ڈال کے کھاتے ہیں, سالن وغیرہ, جو بھی کھانا ایکسیس بچ جاتا ہے وہ سارا کا سارا بڑے اچھے انداز میں پیک کر کے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے جو افورڈ نہیں کرتے. تو ہر بندہ اپنی بزنس, اپنے کام, اپنی پرسنل ہر معاملے میں کچھ کر سکتا ہے. آپ نکلتے ہیں ڈیلی گھر سے تو تھوڑا سا صدقہ, تھوڑی سی خیرات کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز آپ اپنے ساتھ رکھ لیں. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ صاحب حیثیت ہے, تو اس کے اندر آپ نے ایک کارٹن رکھ لیا دودھ کے چھوٹے پیکٹ کا, چھوٹی دال کے پیکٹس کا, آپ نے چھوٹے پانی کی بوتلیں رکھ لیں. سو دا پوائنٹ از, کوئی مطلب کھڑکی پہ کھٹکھٹائے 10 15 20 روپے 100 روپے دینے کے بجائے اگر آپ ان کو, کسی بچہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے, آپ اس کو دودھ کا ایک پیکٹ پکڑا دیتے ہیں, وہ پیکٹ اسی وقت کھول کے پی لے گا. سافٹ والے جو پیکٹس ہوتے ہیں آتے ہیں اب دودھ کے, تو وہ والے بھی چھوٹے 250 ml کے, وہ آپ نے دے دیے لوگوں کو. ہزار آپشنز ہیں. آپ نے راشن بنوائے پیکٹ, لوگ رمضان میں صرف کرتے ہیں, آپ پورا سال کر سکتے ہیں. راشن کے پیکٹ بنائے اور جب آپ نے اپنے گھر کا راشن لیا تو آپ نے 2 پیکٹ راشن کے کسی بیوہ, کسی ایسے گھر میں ایک ایسے آدمی کو جانتی ہوں ویورز, ان کے بارے میں زیادہ نہیں بتانا چاہوں گی, نہ ہی ان کا نام یا کچھ بتاؤں گی, بٹ ایک ایسی پرسنالٹی, ان کو میں رینڈملی ہیلپ آؤٹ, رینڈملی منتھلی کیا ان کے ساتھ منتھلی کا میرا ایک حساب ہے, میں ان کو بھیجتی رہتی ہوں پیسے. اب وہ ایک باپ ہے جو بیڈ پہ ہے کیونکہ وہ ان کے میڈیکل کچھ ایسے ایشوز ایسے ہوئے, ایکسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد کام پہ ہی ایکسیڈنٹ ہوا, معاملات ہوئے, کام والوں نے کوئی ہیلپ سپورٹ نہیں کی, تھوڑا سا علاج کروایا, ڈاکٹرز نے کہا کہ جی اب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ یورین بیگ, ہر قسم کا فوڈ کھانے کے ٹیوب, بیچارے بہت بری کنڈیشن میں ہیں بھائی. وہ چل پھر لیتے ہیں لیکن ٹیوبز اور بہت سی چیزیں ساتھ اٹیچڈ ہیں, نوکری نہیں کر سکتے. اور ان کے 4 بچے ہیں, 4 بچے, اور وہ آدمی اکیلے ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں, اور وہ اکیلے ان بچوں کو پال رہے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بیوی ان کو چھوڑ کے چلی گئی کہ جی نہ تو تم کمانے جوگے ہو, میں کس طرح سے کروں. تو جب حالات خراب ہوئے, بیوی چھوڑ کے چلے گی, اس نے کہا بچے بھی تم ہی سنبھالو. تو اب ایک وہ بھی پیارے بھائی ہیں, دیکھیں ان میں اور کسی بیوہ میں کیا کو فرق ہے, ان کے بھی کنڈیشنز ایسے ہی ہے نا, وہ بھی کام نہیں کر سکتے, وہ گھر پہ ہیں, 4 بچے ان کو دیکھ رہے ہیں. سو بات یہ ہے اپنے ارد گرد دیکھیں, بڑی دفعہ ایسے معاملات, ایسی پرابلمس ویور سامنے آتی ہے جو بندہ دیکھ کے بندے کی روح کانپ جاتی ہے. تو حصہ ڈالنے کی بات کریں تو آپ چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے اسکیل پہ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی بندہ کام کرتا ہے, وہ مسئلے میں ہے, پرابلم میں ہے, آپ کے پاس پلاٹ ہے 5 مرلے کا 3 مرلے کا, آپ نے ابھی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے رکھا, لیکن یہ انسان آپ کے پاس 20-25 سال سے کام کر رہا ہے, پرانا آپ کے پاس ورکر ہے, اس کی اپنی چھت نہیں ہے, چلیں آپ اس کو وہ پلاٹ دے دیں, کہو بھائی یہ تمہارے نام کر رہی ہوں, تم کر لو. میں ویسے کہہ رہی ہوں ویورز, کرنے کو تو 1000 چیزیں کر سکتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس الحمدللہ اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے فیکٹریوں ملوں کے پیسوں سے ہی سکولز چلا رہے ہیں, اور وہ فری سکولز ہیں, وہاں سے وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو حصہ ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں ڈال سکتا ہے, اور کچھ نہیں کر سکتے تو چلے ایک چیریٹیبل مسکرانا بھی صدقے کا لیول رکھتا ہے. لیکن بات یہ کہ صرف مسکرا کے آپ نے معاملات کو نکال دینا ہے اور آپ صاحب حیثیت میں ہیں, سارا کچھ ہے, وہاں پہ پھر پرابلم آ جاتی ہے. سو جو جس لیول کا ہے, اپنی اوقات اپنی حیثیت کے حساب سے لوگوں کے کام آئے نا. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ چیریٹی کی جب بات آتی ہے تو ایک ہی گھر میں 10 لوگ بیٹھے ہوں گے,
بچے بھی 500 ڈال رہے ہیں تو بڑے بھی 500 ڈال رہے ہیں. بھائی تم اگر لاکھ روپیہ کما رہے ہو منگانے مہینے کا تو 1000 روپیہ ہی ڈال دو. اپنی حیثیت اپنی سچویشن کے حساب سے دو. جس طرح ہم تحفے بھی جب دیتے ہیں, چیریٹی بھی ایک طرح کا تحفہ ہوتا ہے ویورز, تو آپ نے جو گفٹ دینا ہے آپ اپنی اوقات اپنی حیثیت کے حساب سے دیں. اگلے کی کنڈیشن کو دیکھ کے دیں گے تو وہ تو زیادتی ہے. اسی لیے تو ہمارے یہاں کلاس سٹرکچر ہے اور اتنا بڑا ڈیوائیڈ ہے. باہر کے ملک میں آپ نے اپنے باس کو تحفہ دینا ہے, آپ نے اپنی سہیلی کو تحفہ دینا ہے, سب کو ایک اچھی چیز ہی دی جاتی ہے اور اس معیار کی دی جاتی ہے جو بندہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, امیر کو امیروں والا تحفہ دینا ہے, غریب کو غریبوں والا. یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے سامنے تو کوئی امیر غریب نہیں ہے, یہ تو ہم نے کریٹ کیے ہیں سچویشنز. اور اگر جن کے پاس ہے وہ ان کا خیال رکھے, جن کے پاس نہیں ہے تو غربت ایک سیکنڈ میں ہمارے ملک سے ختم ہو جائے گی, پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی. مسئلہ یہ کہ ایک چھوٹی سی پرسنٹیج سارا کچھ لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور پھر جو باقی سارے لوگ ہیں وہ اس امید اور خواہش پہ ہی ہیں کہ کہیں ہمارے حالات بہتر ہوں. سو بڑھتے ہیں کچن کی طرف جہاں پہ پیاری سی شیف آمنہ الیاس ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. انٹرنیشنل ڈے آف چیریٹی, کیا کہو؟ انٹرنیشنل ڈے آف چیریٹی اوبویسلی ایک دن ہے جس پہ ہم لوگ خود کو بھی ریمائنڈ کرواتے ہیں, ارد گرد ایک دوسرے کو بھی ریمائنڈ کرواتے ہیں. بٹ وہی جیسے آپ نے کہا کہ ایکچولی یہ ہمیں ہر روز ہی کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ مطلب ایک آپ بڑی اماؤنٹ نکالیں یا کچھ بھی کریں. ڈیلی بیسس پہ اگر آپ سوچ لیں کہ یار ایک میں نے سرٹن اماؤنٹ رکھ لی, جو بھی آپ کی کیپیسٹی ہے, جتنا بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں ڈیلی میں, آپ جیسے ہم اپنے آپ کو بانڈ کرتے ہیں, بہت سارے ادر ایکسپینسز کے لیے بھی ہم بانڈ کرتے ہیں, ہم وہ بھی بیئر کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم اس طریقے سے لے کے چلیں, آپ ایک باکس بنا لیں, آپ کچھ بھی ایک سوچ لیں کہ یار یہ میرا پرپس ہے, یا کوئی بھی ریلیٹیو ہے, کسی کا کوئی بچہ ہے, کسی کی کوئی ایسی ضرورت ہے. یار آمنہ سمپل سی بات ہے, آپ اے سی ایک دن چلاتے ہو سارا دن, ایک گھر کا ایک کمرے کا اے سی, تو آپ نے کوئی 500,000 کا تو اپنا اس دن کا خرچہ کر دیا. ایک دن اے سی کم چلا لو. بالکل اس طرح مسئلہ دیکھو یہاں پہ آتا ہے. نا اپنی لیے جو آسان ہے کرنا وہ تو سبھی کرتے کر ہیں, لیتے ہیں. تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی جسٹ ون اسٹیپ بیک آپ آ جائیں اور دین آپ بہت اچھی لائف کسی کو دے سکتے ہیں. دیکھو 2 سے 5 لاکھ یا 50,000 سے 6-8 لاکھ روپے کے, اب تو 8 لاکھ کے بھی موبائل آتے ہیں. یہ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, ایسے ہی یہ ضرورت نہیں ہے. بالکل سر پہ چھت ضرورت ہے, ضروری ہے. لگژریز, ہماری لگژریز بھی ہم نے اتنی امپورٹنٹ کر لی ہیں کہ کسی کی ضروریات بھی وہ اتنی ویلیو نہیں رکھتی. بھائی ہم لوگ تو اسی کے بغیر نہیں سوتے ہیں اور ہر بندہ اپنے کمرے میں سوتا ہے. بھائی کیوں؟ کامن سینس کی بات ہے. اگر آپ لوگ 10 لوگ ہیں گھر کے اندر, میاں بیوی بچے ایک روم میں سو جائیں, انکل آنٹی لائک جو بھی ساس سسر یا جو گھر کے بڑے ہیں, وہ ایک مطلب دن میں 4-5 اے سی ویسی چلانا بھائی آتی ہے. بالکل بالکل عقل مندی نہیں ہے. بینگ وائز آپ یہ چیز نہیں کر سکتے. 100% آپ سولر پہ, پھر میں کہوں کہ 100 دفعہ سارے گھر میں اے سی چلائیں. بٹ بات یہ کہ اگر آپ ریگولر بجلی پہ ہیں تو لاجیکل سی بات ہے کہ بجلی کا کم استعمال کریں. بجلی بیچنے والے کہتے ہیں بجلی کم یوز کرو. ایگزیکٹلی. تھوڑا سا بجلی کا کم استعمال ہوگا تو بجلی کے ایکسپینسز بھی ہمارے کم ہو جائیں گے, بیئریبل ہو جائیں گے, اور سب کے لیے ایزی ہو جائے گا اس چیز کو. صرف یہی ہے کہ صرف ایک سوچ کی بات ہے. تھوڑا سا اگر ہم اپنی سوچ کو موڈیفائی کر دیں, اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹائم سے ڈال کے اگر آپ لوگوں کے کام آئیں گے تو اللہ میاں آپ کو ایسے ایسے مشکل وقتوں سے نکالیں گے کہ آپ کی سوچ بند جہاں ہوگی بالکل وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایسی چیزیں آسان کرنی شروع کرنی ہے کہ آپ نے کہنا ہے کیا بات ہے. صحیح بات ہے, صرف سوچ ہے آپ کی, سوچ ہے. اینڈ دا پوائنٹ از ہم کیا کو کسی کی ہیلپ کریں گے, کیا ہماری اتنی اوقات ہے؟ ہم نہ کر سکتے. بالکل یہ اللہ میاں سچویشنز کریٹ کرتے ہیں, بے شک یاد رکھنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اچھا کچن میں آج کیا بنا رہے ہیں؟ جی کچن میں آج ہم بنا رہے ہیں چکن جو نوڈلس کباب بنا رہے ہیں. تھوڑی سی ڈفرینٹ سا ہے نوڈلس کے ساتھ. ریسیپی ساری ختم ہو گئی ہے ہمارے پاس. یہ آپ آج بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ذرا اسکولز وغیرہ میں بچے لنچ باکسز اینڈ آل دیٹ, تو جو ہے یہ نوڈلس آپ کو پتہ ہے آل ٹائم فیوریٹ ہیں بچوں کے ہر دفعہ ہی. تو اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک ٹرکی سا ہم لوگ کریں گے. اکثر دیکھیں لیفٹ اوور ہو جاتے ہیں, بچ گئے ہیں, کوئی بھی دعوت ہے کچھ بھی ہے, اس کے ساتھ بھی ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. چکن ہے ہمارے پاس شریڈڈ, وہ لے لیں, ویجیٹیبلز لے لیں. تو ایک بڑی اچھی سی یہ کریٹ کی ہے ریسیپی اور بہت اچھا اس کا. کیسے بنائیں گے؟ جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ اس کے لیے انگریڈینٹس بالکل ہی گنے چنے سے ہیں. پہلے آپ کو میں وہ بریف کر دیتی ہوں. چکن میں نے لے لیا ہے, اس میں بون لیس لیا ہے, شریڈڈ چکن ہے 1 کپ لے لیا ہے, بوائل کیا ہوا ہے, اس کو شریڈ کر لیا ہے. انڈے ہیں 2 عدد, نوڈلس کا 1 پیکٹ دیا, بوائل کر لیا. چلی سوس 2 کھانے کے چمچ ہے, سویا سوس 1 کھانے کا چمچ, نمک حسب ذائقہ ہے, کالی مرچ ہے 1 چائے کا چمچ, دڑا مرچ لیں گے 1 کھانے کا چمچ, کارن فلور ہے 1 کپ, اور تیل لیں گے فرائنگ کے لیے.
بالکل ایزی سا ہے. اس کے اندر ہم لوگ یہ ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے, اس میں ایگ ایڈ کریں گے, کارن فلاور ایڈ کریں گے, اور اس کو اچھے سے آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے. بالکل یہ یکجان سا جگہ جو چکن کے شریڈ ہیں وہ اس میں اچھے سے آپ کو ہر بائٹ میں آنے چاہیے. اس کو اچھے سے مکسنگ کر لیں گے, تھوڑی دیر ریسٹ دے دیں تو اچھی میرینیشن ہو جائے گی. اینڈ دین اس کے بعد آپ جسٹ ان کو ہم نے بالکل ڈیپ فرائی یا اس طرح کا کچھ بھی نہیں کرنا, تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس میں جیسے ہم لوگ پکوڑے جس طرح فرائی نہیں کرتے اس طریقے کے ساتھ ہم نے پہلے میں اس کو تھوڑی سی ہاتھ سے شیپ دے لیں, وہ بھی بہتر ہے. ادروائز ڈائریکٹ آپ اس کو پین میں ڈالیں گے اور ان کو آپ سیک لیں گے دونوں طرف سے. بہت زیادہ اس کو کرسپی نہیں کریں گے کیونکہ پھر نوڈلز ہیں وہ کرنچ ہو جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ آپ اس کو دونوں طرف سے شیپ دے کے کلر دے کے سرو کریں گے تو بہت ہی اچھی ایک ریسیپی ریڈی ہوگی. اب دیکھیں نا وہی والی بات جو آپ نے کہا, اسکول شروع ہو گئے ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا وہ شروع میں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی, وہ چھٹیوں کے بعد نا کتنا بھی ٹائم گزر جائے, پہلے 1.5-2 مہینے بندہ کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. پہلے بندہ پڑھتا ہے کہ اسکول کیوں بند ہوئے ہیں, جب کھل جاتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کیوں کھلے. لیکن خیر یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. لیکن اٹس اے گریٹ ریسیپی, اور اکثر ہوتا ہے گھر میں نوڈلس بنی ہوئی ہوتی ہیں ایک رات پہلے, جی تو آپ ان کو بھی بنا کے رات کو آپ نے شیپ ویپ دے دی, نیکسٹ ڈے آپ نے صبح فرائی کر کے لنچ باکس میں ڈال کے بھیج دیا, جو ڈال وہ ایک نئی ریسیپی بھی آ گئی اور بچے بھی خوش. اوسم. یہاں پہ بریک کی طرف جانے سے پہلے ویورز 5 ستمبر ہے اور آج عابد علی صاحب کی ڈیتھ اینیورسری ہے. آپ ایک بہترین ایکٹر, ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے. 1952 کو آپ کوئٹہ میں پیدا ہوئے. 1970s میں پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے اداکاری کے کریئر کا آپ نے آغاز کیا. آپ نے اپنی اداکاری کے تھرو بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی. اگر ہم بات کریں آپ کے فیمس ڈراموں کی تو وہ ان گنت ہے. مہندی ہو گیا, جھوک سیال ہو گیا, ماسی اور ملکہ ہو گیا, سو مینی ڈفرینٹ ڈراماز. اگر ایز اے پروڈیوسر, ایز اے ڈائریکٹر, ایز این ایکٹر, اینڈ دین آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا. آج کے دن آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے. عابد علی گریٹ آرٹسٹ, بریلینٹ مین, بریلینٹ پرفارمر, لیجنڈ تھے ہماری انڈسٹری کے. پہلے لیونگ لیجنڈ تھے, اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ شامل کریں. اینڈ 5 سپٹمبر 2019 کو آپ ہم سے جدا ہوئے تھے. یہاں پہ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے انٹرنیشنل ڈے آف چیریٹی. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمیں جوائن کیا ہے آج انٹرنیشنل ڈے آف چیریٹی کے بارے میں گائیڈنس دینے سے ریلیٹڈ, اور آف کورس ہمارے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے. آئی ایم اے ہیوج فین, سارے ان کے فین ہیں ماشاءاللہ, بہت ہی بہترین اسکالر تو ہیں ہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنے آرام اور سکون سے اپنے پروگرامز میں باتیں سمجھاتے ہیں کہ بات دماغ سے ڈائریکٹ دل میں اتر جاتی ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, ہم چیزوں کو مشکل بہت بنا دیتے ہیں ویورز. جتنا چیریٹی بھی اب ایک ایسی چیز ہے جو بڑی ہی آسان ہے, اوکھا ہم نے اس کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کی ہیں, اور ایک ایسی پرسنالٹی جو بہت ہی سمپلی اور بڑے ہی آسان اور آسان انداز میں ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہی ہیں میرے خیال سے. محمد عثمان طاہر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم عثمان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بھائی آپ کا شو تو دیکھتے ہی رہتے ہیں, آپ کی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں, آپ کے فین بھی ہیں, لیکن آج چیریٹی سے ریلیٹڈ آپ کو اس لیے ریکویسٹ کیا آنے پہ کیونکہ آپ سب سے زیادہ اسی پہ بات کرتے ہیں آتے جاتے. تو چیریٹی ہے کیا؟ انگریزی کا ورڈ ہے نا, انٹرنیشنل ڈے آف چیریٹی. تو اگر ہم اس کو اردو میں کہیں گے تو کیا صدقے کا عالمی دن, خیرات کا عالمی دن, کیا ہوگا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. چیریٹی جو ہے نا جی, اللہ نے قرآن میں بڑا خوبصورت فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں فرمایا جتنی مخلوق ہے نا, اس کا رزق ہم نے پہلے سے متعین کر دیا ہے اور پیدا کر دیا. بے شک. یعنی وہ خدا جس نے آپ کے اور میرے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے رزق کا بندوبست ہماری ماں کی صورت میں کر دیا. تو اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے نا, اس ساری کی ساری مخلوق کا اللہ نے رزق کا بندوبست پہلے سے کر دیا ہے. اب اس میں سے آپ اور میں جب ارتکاز کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا, اکٹھا کر کے اپنے پاس بیٹھ, وہ جو میری ضرورت سے ایکسٹرا ہے وہ ہے چیریٹی. بھیا اب بھی بریک سے پہلے آمنا اور میں یہی بات کر رہے تھے. میں نے کہا آمو دیکھ, ہر کمرے میں اگر 10 لوگ رہتے ہیں تو ہر کمرے میں اے سی چلنا ضروری نہیں ہے. 6 لاکھ کا موبائل نہ آپ کی ضرورت ہے نہ میری ضرورت ہے. سو جب آپ ان کو ضرورتیں بنا لیتے ہیں تو گیٹ پہ آنے والے بندے کو کھانا آپ نے سوات مٹی کھلانا ہے, پانی تک نہیں پوچھتے, آپ کے سامنے ہے.
ایسے ایک ایک چیز آپ کے سامنے. تو ہمارے یہاں ہمارے سے مراد یہ پاکستان، اینڈ اگر ہم مسلم کمیونٹی کی بات کریں، ایون کرسچنس میں، ہر مذہب میں چیریٹی کا کانسیپٹ ہے. تو ہمارے یہاں چیریٹی کا کانسیپٹ کیا ہے سر؟ ہمارے یہاں ایکچولی چیریٹی نا دو طرح کی ہوتی ہے. ایک چیریٹی تو وہ ہے جو خفیہ، مطلب لوگ ایسے بھی لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں جو بالکل دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. لیکن انفارچونیٹلی ایک ٹرینڈ ایسا شروع ہو گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے دینا تھوڑا ہے اور اس کو پورٹرے زیادہ کرنا ہے. یہ بھیا ایگزیکٹ یہی بات سے میں نے شروع بھی کیا شو، یہی والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں. آئی ایم گلیڈ کہ ہم دونوں ایک ہی بات پہ سنک ہیں، بیکاز یہی بات میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. ایگزیکٹ یہی ورڈز یوز کیے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم نے ویڈیوز بنانی ہے اور سوشل میڈیا کی طرف جانا ہے، عثمان بھائی یہ ہوتا نہیں تھا ہمارے یہاں، یہ نہیں ہوتا تھا. آپ کے گھر میں امی کسی کے لیے کچھ کر رہی ہوتی تھی، بچوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا. وہ کہیں اماں فوت ہوتی تھی، جنازے پہ لوگ آ کے کہتے تھے کہ بھی میرا بھی گھر آپ کی اماں پہ چل رہا تھا، کسی نے سوٹ پہنا، یہ تمہاری امی نے مجھے سی کے دیا بیٹا. بندہ کنفیوز ہو جاتا تھا کہ یار یہ میری ماں نے کیا کسی کے لیے یا میرے باپ نے. اب تو دنیا ہی بدل گئی ہے. اصل میں نا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ اللہ نے نا جب زمین کو پیدا فرمایا نا تو یہ ہلنے لگی. تو اللہ نے پھر پہاڑوں کو پیدا فرما کے نا اس میں میخوں کی شکل میں لگایا تو یہ پھر ٹھہر گئی. تو پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ یہ پہاڑ اتنی مضبوط چیز ہے کہ اس نے زمین جو لرز رہی تھی اس کو روک دیا ہے، تو اس سے بھی کوئی زیادہ مضبوط مخلوق آپ کی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے لوہے کو پیدا فرمایا. تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ پھر لوہے سے مضبوط بھی کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں میں نے آگ کو پیدا فرمایا. فرمایا آگ سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا میں نے پانی کو پیدا فرمایا جو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے. فرمایا اس سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں ابن آدم. ابن آدم اس لیے فرمایا سخت ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو وہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا. یعنی اندر شوہ نفس اتنی ہے، شو آف کرنے کی اس کے اندر وہ صلاحیت اتنی ہے اور اتنی اس کی خواہش ہے، اس کے باوجود جو کرنے والے لوگ ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ راتوں میں جا کے لوگ خدمتیں کر کے آتے ہیں. کوئی بندہ سویا ہوا، آپ ویڈیوز یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ بندہ سویا ہوا ہے، اس کے اوپر لوگ کمبل ڈالتے ہیں اور چپ کر کے نکل جاتے ہیں. بندہ سویا ہوا ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، چپ کر کے کھانا رکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور مارکیٹ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں 500 روپیہ دینا ہے اور 5 منٹ کی ویڈیو اس کی ریکارڈ کرنی ہے. سو یہ دونوں قسم کی ٹینڈنسیز موجود ہیں. لیکن وہ کہیں نہ کہیں وہ جو زیادہ دینے والے لوگ ہیں اور چھپ کے دینے والے لوگ ہیں وہ مارکیٹ میں زیادہ ہیں ان کی نسبت وہ جو شو آف کر کے دیتے ہیں. اسی لیے شاید کائنات کا نظام بھی چل رہا ہے. اور یہی بات آج اسی لیے کرنا چاہ رہی تھی عثمان بھائی تاکہ لوگ اس بات پہ کلیئر ہوں کہ بھائی اگر آپ خفیہ کریں، آپ کرتے نہیں خفیہ، آپ ٹھیک لگے ہوئے ہیں، غلط بندے کی ٹو میں نہیں لگنا. اب دیکھیں نا ساری زندگی آپ نے چھپکے سے کیا، سڈنلی ایک دن آپ کو پتہ چلا کہ یار یہ تو ویڈیو پہ تو بڑے لوگ واہ واہ کرتے ہیں. دیکھیں اچھا تو ہر انسان کو لگتا ہے کہ کوئی ان کو آ کے کہے کہ یار یو آر اے ویری گڈ پرسن، کیا آپ بہت اچھے ہیں بھیا. کس کو نہیں اچھا لگتا کہ اس کی تعریف کی جائے؟ لیکن سوشل میڈیا پہ لگا کے اپنی تعریف کے آبجیکٹیو سے بات غلط ہو جاتی ہے. آپ کا نیت ہے نا، ہم لوگ کا دار و مدار تو نیتوں پہ. صدقے خیرات چیریٹی کی نیت کیا ہونی چاہیے اور بھیا اس کے زمرے میں کیا کیا آتا ہے، ذرا گائیڈ کریں. اچھا ایک تو نا جو صدقہ خیرات جیسے زمرے کی بات آپ نے کی تو قرآن نے نا اس کے مصارف زکوٰۃ کے بڑے کیٹیگوریکلی ڈیفائن کیے ہیں. بالکل وہ تو نا سورہ توبہ کے اندر وہ موجود ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 مصارف قرآن نے زکوٰۃ کے حوالے سے بڑے متعین کر دیے ہیں. اب جو صدقہ ہے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ چیز ہے. زکوٰۃ ہے آپ پہ فرض آپ جیسے صدقہ فطر ہوتا ہے یہ بھی ایک قسم صدقہ ہے. اب وہ ایک معیار جو متعین کر دیا ہے کہ آپ نے 2 کلو فار ایگزامپل جو دینے ہیں یا 1 کلو کشمش دینی ہے، وہ جب آپ صرف وہی والی مقدار دیتے ہیں نا تو وہ تو جو آپ پہ لازم تھا آپ نے وہ دیا. صدقہ اس سے ہٹ کے ہے کہ جو آپ پہ فرض ہے، یعنی دیکھیں نا عبد کا ایک معنی بندہ ہے، ایک معنی غلام ہے، یعنی غلام نے جو لازمی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے وہ ہے آپ پہ فرض. صدقہ اس سے ہٹ کے یہ نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت سے پھر مالک کائنات اتنا خوش ہوتا ہے کہ یار یہ تو اس نے کرنا ہی کرنا تھا فرض، یہ ہٹ کے کر رہا ہے لہٰذا اس کو زیادہ. آپ اپنے آفس میں دیکھ لیں لیکن بھیا دیکھیں زکوٰۃ میں بھی لوگ جگاڑ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح لوگ ٹیکسز میں جگاڑ مارتے ہیں اسی طرح لوگ زکوٰۃ میں بھی جگاڑ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں کھل کے بات کرتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں. بیکاز بھیا دیکھیں
انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے نا ان لوگوں کا کیا جنہوں نے فرضی عبادت کرنی ہے جو زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی وہ جگاڑ لگاتے ہیں. اچھا لیکن یہ تو امی نے دیا تھا نا, تو یہ تو اس پہ تو نہیں بنتی, تو یہ اچھا ہاں, لیکن آپ نے جب اپنی فیکٹری سے پیسے آپ کے آئے تھے تو آپ نے ادھر سے تو فلاں دے دیا تھا, تو ہمارے پہ تو نہیں, وہ قرض بھی تھا, وہ بھی اس میں سر اس پہ بھی ذرا بتا دیں. اچھا یہ ہے فرض عبادت. یہ نا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ والا معاملہ ہے کہ آپ جو ڈنڈی مار رہے ہیں آپ کو خود بھی شعور نہیں ہے کہ یہ آپ اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں. بھئی مالک کائنات چاہتا تو ہر ایک انسان کو ایکولی پیدا کر دیتا. اس میں پھر ابتلا والی وہ بات تو نہ ہوتی جو ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کو بھی آزمایا گیا, ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن, ہم نے ابراہیم کو عرب والے سے, یہ تو اللہ آپ کو آزما رہا ہے کہ میرا دیا ہوا مال میں نے ہی دیا, جب مرضی واپس لے لوں. اگر آپ اس میں بھی ڈنڈی ماریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مال ہے, یہ جو خرچ کرتے رہتے ہو, یہ دنیا میں ہی خرچ کرو. حدیث کا ایک مفہوم ہے, یہ دنیا میں ہی خرچ کر جاؤ. اگر آخری وقت میں جب آپ کا نزا کا وقت ہے اس وقت آپ خرچ کریں گے کہ یہ فلاں کا ہوا, یہ فلاں کا ہوا, تو اس وقت تو وہ فلاں کا ہو چکا ہوا ہے. لہذا یہ زکوٰۃ میں جو ڈنڈی والا معاملہ ہے یہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اللہ کو تو آپ کے اس مال کی میل سے غرض ہی نہیں ہے, اللہ کو تو آپ کی اس خشیت سے غرض ہے کہ میں نے لازم کیا. ہماری نمازوں کی ضرورت ہے, ہمارے رب کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, تو ہماری ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں. اور کیونکہ ہم اتنے ڈھیٹ ہیں کہ جب تک ہم پہ کوئی چیز فرض نہیں کی جاتی ہم نہیں کرتے, اور اس کیس میں بھی بڑے نہیں کرتے, ایسے ہی ہم اتنے ڈھیٹ ہیں. میڈم دو ہی باتیں ہیں جن کا قرآن و حدیث میں جب آپ مطالعہ کرتے ہیں نا تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. یعنی ہر عبادت افضل عبادت, اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت ساری جہاد کو کہیں فرمایا, کہیں والدین کی خدمت کو فرمایا, کہیں صدقہ کو فرمایا, ٹھیک ہے. دو ہی باتوں کا آتا ہے اس طرح سے کہ اس کا ایک تو اللہ کے دین کی نصرت. قرآن میں سورہ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میری مدد کون, من انصاری اللہ, اللہ کے کام میں میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے. قرآن نے فرمایا کونوا انصار اللہ, یعنی اللہ کے مددگار بن. اللہ کے دین کا جو کام ہے نا اس میں جب آپ مددگار بن, اللہ چاہتا تو پیغمبروں کے بغیر ہی لوگوں کی ہدایت کا سبب بن. یہ ایک. اور دوسرا جو خدمت خلق ہے نا, جو لوگوں کی خیر خواہی والا معاملہ ہے, وہ چاہتا تو وہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ایک ارشاد ہے, آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی بندہ مانگنے والا ہے نا تو اس کی حاجت روائی کے لیے جلدی کرو کہ وہ مالک لم یزل چاہتا تو خود اپنے دست سے اس کی مشکل کشائی کر دیتا. اس نے یہ سعادت بھی تمہارے کھاتے میں لکھی کہ تمہارے تھرو یہ ہو جائے. لیکن بھیا ہم اب ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ کسی کو کچھ دینے سے پہلے اس کی پہلے انٹیروگیشن بھی ہوتی ہے. ایک تو دکھانا ہوتا ہے نا, ایک اور بھی قسم کی چیریٹی ہے. ادھر آؤ, راشن تو تمہیں دے رہے ہیں, ہاں جی, مسلمان ہو کہ کیا ہو باجی مسلمان, اچھا شیعہ ہو سنی ہو کو کیا, ہم تو اب اس لیول پہ پہنچ گئے. یہ بھی مجھے چیز شوق کرتی ہے کہ ایک ضرورت مند آپ کے سامنے آیا ہے, جی جی, آپ اس کی انٹروگیشن کر رہے ہیں کہ تم کیا ہو, تمہارا مذہب کیا ہے, اچھا تم مسلم ہو تو مسلم ہے, تم کوپشیا ہو سنی ہو کیا, وائی ڈز اٹ میٹر؟ ایک بندہ آپ کے پاس آ کے مدد مانگ رہے ہیں, اس پہ ذرا مجھے ایکسپلین کریں. کیونکہ میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو ہمیشہ مجھے یہ کہا جاتا, میرے سامنے نا ایک دو ریلیٹیوز ہیں وہ اس طرح پوچھتے تھے, وہ ایک منٹ مسلمان ہے, اچھا پھر لے لے, یہ کیا معاملہ ہے, تھوڑا اس پہ کلیئر کریں گے؟ میں دو باتیں اس کے. ایک تو میڈم کہنا بہت آسان ہے, آپ ذرا امیجن کریں کہ سگنل پہ کھڑے ہو کے, یس دونوں چیزیں, جیسے آپ نے صدقہ کی بات کی نا کہ کچھ لوگ خفیہ بھی دینے والے ہیں, کچھ اس کو پورٹرے کرنے والے ہیں, کچھ لوگ وہاں پہ بھی 2 نمبری لگاتے ہیں. لیکن میڈم اس گرمی میں سگنل پہ کھڑا ہو کے آپ اور مجھے کو بندہ کہے کہ یار آپ کی 2 لاکھ روپیہ پر ڈے انکم ہوگی, آپ سگنل پہ کھڑے ہو کے مانگ لیں, مانگنا مناسب ہے؟ آپ نہیں سوچ سکتے. وہاں پہ اس بارے میں حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے معاملے میں گن کے نہ دو, اللہ تمہیں بھی پھر گن کے نہیں دے گا. حدیث کا مفہوم اس طرح سے آتا ہے. یعنی جب آپ گن کے ہم نے یہ فرض کیا, جو انٹروگیشن والی آپ نے بات کی, یار کبھی میں نے خود سوچا ہے کہ اللہ نے جو مجھے نوازا ہے میں اس کے قابل تھا؟ اللہ نے مجھے میری صلاحیت کے مطابق دیا یا اپنے فضل سے دیا ہے؟ اللہ نے اگر اپنے فضل سے مجھے کوئی مال دیا ہے, پھر جو آپ نے نا یہ مسلم اور نان مسلم والی بات کی, حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے فقیہ ہوئے ہیں, ایک بہت بڑے حدیث کے عالم ہوئے ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک ہمسایہ تھا. ایک دن اس نے نا, کوئی بیچارہ غریب ہو گیا, اس نے مکان بیچنے پہ لگا دیا, فار سیل لگا دیا. لوگوں نے اس کے, یار بغداد کا کوئی معاملہ ہوگا, لوگ آئے, لوگوں نے ریٹ لگایا, انہوں نے کہا جی 1000 دینار. اس نے کہا میں 2000 دینار لوں گا. اس نے کہا حضرت جی آپ جس سے مرضی فیصلہ کروا لیں, آپ کا گھر 1000 دینار کا ہی ہے. اس نے کہا جی میں مانتا ہوں 1000 دینار کا ہے. 1000 دینار اس کا ہے اور 1000 دینار اس گڈ ول کا ہے جو میرا ہمسایہ ہے.
میرا ہمسایہ عبداللہ ابن مبارک، اس جیسا ہمسایہ کہیں ملنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو جب پتہ چلا، وہ اب یہودی تھا، مکان بیچ کے جا رہا تھا، آپ کو جب پتہ چلا آپ آئے، فرمایا یار یہ 2000 دینار رکھو، جب جب تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو میرے سے آ کے مانگ لینا، لے لینا، میں کل کو رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا کہ ایک غیر مسلم تھا میرے برابر میں رہتا تھا اور اس وجہ سے بیچ کے چلا گیا، کھانے کو پیسے نہیں تھے۔ لہذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افضلیت اسی چیز کی ہے کہ آپ اعزاء و اقرباء میں سب سے پہلے جو آپ کے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ اللہ نے صلہ رحمی کا معاملہ فرمایا کہ ان کے ساتھ آپ قطع رحمی نہیں کر سکتے، ان کو دیں، اس کے بعد آپ مسلمانوں کو دیں، اور اگر بچتا ہے تو غیر مسلم کو دینے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمسایہ سب سے پہلے وہ غیر مسلم بھی ہوگا آپ اس کو دیں گے۔ اب یہی تو بات ہے نا ویورز، جب ہمارے مذہب نے فرق نہیں کیا تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ نہیں کیا۔ سب سے بڑی بات یہ، ہمارا رب نہیں فرق کرتا، اس کے نبی نے کبھی ہمارا انسانوں میں فرق نہیں کیا، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ادھر بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، آپ نے فیملی کی بات کی، 99% لوگ فیملی کو نہیں دیتے۔ بھائی بھوکا مر رہا ہوگا، بھائی کے بچوں کے اسکول کی فیس کے پیسے نہیں ہوئیں گے، لیکن کسی بڑی چیریٹی میں جا کے ایک چیک پکڑا دیں گے، وہ بھی فوٹو ہے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے کہ چیریٹی پھر اپنوں کو کیسے دینی ہے، اور کیا ماں باپ پہ بھی چیریٹی اپلائی کرتی ہے یا وہ بھی فرض کے زمرے میں آتا ہے، وہ چیریٹی نہیں ہے۔ اس پہ بھی کلیئرٹی رہیں گے کہ کن لوگوں کا ہم نے کرنا ہی ہے کیونکہ وہ فرائض ہے، اور کون سے لوگوں کے لیے ہم نے چیریٹی کے فارم میں بھی کرنا ہے کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے فرض ہے آپ پہ، کیونکہ آپ کا فرض پہلے ان کی طرف ہے۔ تو وہ لوگ کون ہیں، اور کیا صرف چیریٹی فائنینشیل ہوتی ہے؟ ان دو چیزوں پہ عثمان بھائی سے کلیئرٹی لیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ محمد عثمان طاہر، ان کی تعریف میں کیا کہوں ایکسیپٹ فار دا فیکٹ دیٹ ہی از اے فینومینل ہیومن بینگ۔ انسان تو ہے ہی اچھے، باقی ساری چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی، کیونکہ جب آپ اچھے انسان ہو جاتے ہیں تو پھر تو آپ سیٹ ہو گئے نا زندگی اور آخرت میں۔ باقی چیزیں، اور دنیا کا سب سے مشکل کام ویورز ایک اچھا انسان بننا ہے دنیا کا۔ جی عثمان بھائی، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، آپ نے بات کہی بریک میں جانا تھا، میں نے کہا فوراً ہی اس بات کو پھر سے اٹھا لیتے ہیں۔ چیریٹی فیملی کتنی کو چیریٹی کے فارم میں اپلائی کرتی ہے اور کون سی کو؟ جیسے اب اماں ابا ہو گئے، آپ اگر 25-30 سال کے آپ صاحب حیثیت ہے، آپ باہر کے ملک میں رہ رہے ہیں، پیرنٹس آپ کے پاکستان میں ہیں، ان کے حالات نہیں ٹھیک، اگر آپ ان کو آپ واپس آ جاتے ہیں یا آپ ان کو فائنینشلی ہر مہینے سپورٹ کرتے ہیں، تو کیا وہ ذمہ داری ہے یا وہ چیریٹی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں؟ اور دوسری بات، کون سے فیملی ممبرز چیریٹی کے زمرے میں آتے ہیں کہ جو لوگ نہیں دیتے اس سے کہ یار ہم ان کو دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ میاں کے پوائنٹ آف ویو سے، تو چلو آپ جان لو کہ ان کو کرنے کا فائدہ ہے، انہی کو دے دو۔ جی اچھا، والدین کا جو معاملہ ہے نا جی، قرآن نے نا بڑا کلیئرلی، اللہ نے نا ایک بڑی واضح فرمایا، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اور پھر والدین کا جو معاملہ ہے وہ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے، چیریٹی والا تو معاملہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ ختم ہو گئی بات، بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے، کیونکہ وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ والا معاملہ ہے۔ سب سے کمزور بچہ انسان کا بچہ ہوتا ہے، جانور کا بچہ بھی جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اسی وقت اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ انسان کا بچہ ہے کہ پیدا ہوتا ہے، مکھی نہیں اڑا سکتا اور ایسے آپ کروٹ نہیں بدل سکتے، یعنی اتنا اس وقت سے لے کے ماں باپ اس کو پالتے ہیں، پھر آخری عمر کے لیے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جیسے میں چھوٹا ہوتا تھا نا اور انہوں نے میرے اوپر میرا رب بن کے پالا، اس طرح سے آپ نے۔ وہی والی بات ہے نا بھیا، جس کو ہم سرکل آف لائف انگریزی میں کہتے ہیں۔ سرکل کمپلیٹ تب ہی ہوتا ہے جب آپ وہاں واپس آتے ہیں جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا۔ تو جب میں وہی بات ہمیشہ حمزہ کو کہتی ہوں کہ جاؤ نانوں کا یہ وہ وٹ ایور، اس کو بھی ساتھ ساتھ لگاتی ہوں، تو مجھے کہتا ہے ماما آپ لگی رہتی ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ سارا کچھ اس لیے کر رہی ہوں کہ کل کو شاید میرے بڑھاپے میں تمہیں کوئی ہوش آ جائے کہ یار اس کو بھی پوچھنا ہے کیا کہہ رہی ہے، میں تو آپ کا خیال رکھوں گا۔ میں نے کہا پتر کہنا بڑا آسان ہے تے کرنا بڑا ہی مشکل۔ ایک ماں 12 بچے پال کے کھڑے کر دیتی ہے اور ان کو سیٹ کر دیتی ہے، ان کے بھی بچے آگے سے پلوا دیتی ہے۔ ایک ماں کو 11 بچے، ان کے میاں بیوی اور ان کے بچے نہیں سنبھال سکتے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو چیریٹی تو بہت آگے کی بات ہے باس، ہم تو اپنوں کا نہیں خیال رکھتے۔ تو یہ والدین کا جو معاملہ ہے وہ یہ سیپریٹ ہے احسان کا معاملہ۔ اب آ جائیں والدین کو، جب آپ نے نکالا اس کے بعد جو آپ کی چیریٹی کے سب سے پہلے حقدار ہیں وہ آپ کے امیجیٹ بلڈ ریلیٹیوز ہیں، بھائی بہن۔ بالکل بھائی بہن 100%، زکوٰۃ کے نہیں، جو صدقہ آپ نے نکالنا ہے نا
جو آپ کے مال سے ایکسٹرا جو نفلی عبادت ہے جو اس سے ہٹ کے آپ نے کرنا ہے، کیونکہ جو مصارف قرآن نے زکوٰۃ کے ڈیفائن کیے ہیں اس میں یہ والے لوگ شامل نہیں. ٹھیک ہے. جب صدقہ آپ نکالیں گے یا چیریٹی آپ کریں گے، سب سے پہلے آپ اپنے خویش کو دیں گے، اپنے اہل و عیال میں سے جو لوگ ہیں ان کو دیں گے. یعنی یہاں تک بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. یعنی جو آپ کے بھائی بہنوں میں آپ دیکھیں گے، بھائی بہنوں میں اگر کوئی اس کا مستحق ہے تو ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں اب ٹھیک ہے بہن کی شادی ہوگی، اپنے گھر والی چلی گئی، وہاں پہ ضرورت، ہاں اگر اس کو ضرورت، لیکن بھونک بانگڑے چل رہے ہیں، اس کا بچہ ہونے والا ہے، اس کا سیزیرین ہونا ہے، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس اس کے 100%، تو وہ لوگوں سے جا کے مانگے، وہ قابل قبول ہے. اور آپ مرسڈیز گاڑی میں آ رہے ہیں ہاسپٹل میں ملنے کے لیے بچے کو، اور 5,000 پکڑانے کو کہ یہ لو جی آپ کا بچہ پیدا ہوا، ہمارا حساب برابر. بھائی یہ کیا ہے؟ یہ ہے میڈم قطع رحمی. لیکن سر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اتنا بڑا چیک دیتے ہوئے اپنی فوٹو ضرور کھنچوائیں گے اس ادارے اور اس ادارے میں. بہن کے ساتھ فوٹو نہیں بن سکتا نا، بہن کے ساتھ، اور بہن کے ساتھ کرو گے تو لوگ کہیں گے صحیح کیا، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، کرنا بنتا ہے. اس پہ داد نہیں ملتی نا، داد نہیں ملتی، اس پہ لائکس بھی نہیں عثمان آتے. بھائی آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کو اگر عزت دیتی ہوں تو کیا اس کی اب مجھے داد ملنی چاہیے؟ میرا فرض بنتا ہے بھائی آپ میرے، آپ سے میرا ایک پیار ہے، ایک رسپیکٹ ہے، آپ میرے کولیگ ہیں، ایسے ہی انٹیلیجنس میں آپ میرے سینئر ہیں انٹلیکٹ میں. سو دا پوائنٹ از میں نے آپ کو آپ کی ڈیو رسپیکٹ دینی ہے. لیکن کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ اس پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہوں. ابھی گھر پہ آپ میرے سگے بھائی ہوں، پتہ نہیں میرا آپ کے ساتھ کیا رویہ ہو. سو چیریٹی کس کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں؟ ہر بندے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا بھیا، نہیں ہوتا، ایسے ہی. تو کیا کریں پھر؟ اچھا، اب اس بارے میں نا ام المومنین تشریف فرما تھی تو ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں. تو ام المومنین نا آپ کے پاس ایک کھجور تھی، آپ نے ایسے کھجور اس کو، ایک ہی کھجور تھی، اس کو دے دی. اب وہ بیٹھی تھی تو ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے وہ کھجور ایسے چیر کے نا تو ایک پھاڑی اس کو دے دی، ایک اس کو دے دی بچی کو. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ام المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ میرے پاس ایک کھجور تھی صدقہ کرنے کو، ایک خاتون میرے پاس آئی ہے، میں نے اس کو دے دی، اس نے خود نہیں کھائی، 2 پھاڑیاں کر کے تو اس کو دے دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا، کھجور دے دی. کبھی اگر کھجور نہ ہو اور کھجور کا چھلکا ہی تمہارے پاس ہو نا، کھجور کا چھلکا، وہ بھی صدقہ کر دینا، ایک دن وہ بھی تمہارے کام آئے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ خواتین کے لیے فرمایا یہ جو کھری ہوتی ہے نا، یہ بکری کی کھری، یہ جو پاوے جس کو آپ بولتے ہیں، وہ اگر سڑا ہوا پایا بھی تمہارے پاس ہو نا، سڑا ہوا، وہ بھی صدقہ کر دینا، ایک نہ ایک دن وہ بھی تمہارے سامنے. یہ صاحب حیثیت ہونے کی بات ہے. اگر میری جیب میں پیسے، کچھ نہیں کھا، اور کوئی بھی نہیں کھا سکتا تو جانور تو کھا لے گا نا. اچھا یہ بھول جاتے ہیں، چرند پرند پودے وہ بھول جاتے ہیں، گھروں میں لگاتے ہیں ڈیکوریشن کے پوائنٹ آف ویو سے. نیا گھر میں شفٹ ہوئے 3 مہینے بعد اسی گھر جاؤ، پودے سب کچھ مرا برباد ہوا، وہ جاندار چیز تھی وہ آپ نے مار دی. بے برکتی کا لیول دیکھیں. ایسے ہی پرندہ جو ہے نا جی، ایک تو جب آپ نے اس کو رکھ لیا ہے تو آپ کے اوپر نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک شخص تم میں سے نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ نگہبانی اپنے اہل و عیال کی بھی ہے، اپنے غلاموں کی بھی ہے، اپنے ملازموں کی بھی ہے، اور ہر اس پیٹ کی ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے. یعنی گرمیوں میں آپ روزانہ آج کل سنتے ہیں کہ گرمی اتنی پڑ رہی ہے، آپ نے پیٹ رکھا ہوا ہے، 3 وقت کا آپ خود کھانا کھا رہے ہیں، ناشتہ بھی آپ کر رہے ہیں، لنچ بھی کر رہے ہیں، ڈنر بھی کر رہے ہیں. اس دوران آپ نے ملازم کے ذمہ لگایا ہوا کہ یار وہ میرے پیٹس ہیں، ان کو ذرا دیکھ لینا. رات میں کبھی اگر آپ نے پیٹ کو لے کے نکلنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ بھی جو آپ ساتھ لے کے چلنے والے. باقی جو آپ نے برڈز دوسرے رکھے ہوئے، برڈز کا تو آپ کبھی کبھی خیال کرتے ہیں. تو یہ ایک دن آپ نے جواب دے ہونا. مجھے اس میں بڑی خوبصورت بات ایک یاد آ گئی کہ حضرت عویمر ان کا نام ہے، ابو درداء ہم ان کو کہتے ہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فقر کے 2 جو امام ہیں نا، حضرت سلمان فارسی اور ابو درداء انصاری، یہ جب مدینہ شریف میں آئے تھے تو ان کا مواخات رسول اللہ نے آپس میں فرمایا. دونوں نے زندگی فقر میں گزار دی. حضرت ابو درداء نے ایک اونٹ رکھا ہوا تھا اور اس کا ایک وزن کر رکھا تھا، یہ 2 بوریاں 3 بوریاں 4 بوریاں اٹھا سکتا ہے. جب کوئی مانگنے آتا تھا تو منع نہیں فرماتے تھے، لیکن یہ ساتھ ضرور کہہ دیتے تھے کہ میں نے اس کا وزن کر رکھا ہے، یہ اتنا وزن اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ اگر اس کے اوپر ڈالو گے کل کو حشر میں خدا کے سامنے تم نے خود جواب دے ہونا. اب جب آخری وقت آیا حضرت عویمر کا، ابو درداء کا، تو آپ نے پھر جمون کو بلایا، اونٹ کا نام تھا، اس کو فرمایا اس کو سرانے میرے لے کے آؤ. تو اس کو سرانے لے کے آیا گیا. فرمایا جمون، تیرا اللہ جانتا ہے میں نے کبھی تیرے اوپر وزن زیادہ نہیں ڈالا، کل کو حشر والے دن اللہ نے تیرے سے میرے بارے میں پوچھنا ہے، میرے حق میں گواہی دینا. یعنی رسول اللہ اور اسلام تو آپ کو یہ کہتا ہے
آپ نے ان چیزوں کو گھر میں رکھا ہوا بھی ہے اور ان کا خیال بھی نہیں رکھتے, آپ نے ایک دن خدا کے سامنے اس چیز کے بارے میں بارگاہ میں جواب دے رہی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ بھیا دیکھیں, جیسے کہ آپ نے کہا دن میں تین ٹائم آپ خود کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, ہم باہر دیکھیں کوئی بھی انسان سارا دن گھر کے اندر کمرے میں تو بند نہیں بیٹھا رہتا, باہر نکلتے کسی نہ کسی وجہ کے لیے تو نکلتے ہیں. ایک کولی مٹی کے برتن کی پانی اور ایک کولی باجرہ کتنا مشکل کام ہے بھیا. ہمارے تو گھر میں روٹی بھی تھوڑی سی بچتی ہے, کیونکہ ڈاگز بھی ہیں, کیٹس بھی ہیں, برڈز نہیں میں نے رکھی کیونکہ ان کو اڑنا چاہیے, ان کو فری ہونا چاہیے, اور جو رکھے ہیں پیٹس وہ سارے پالتو والے ہیں جو نہیں سروائیو کر سکتے وائلڈ میں. اچھا, کیونکہ مجھے بڑی دفعہ لوگوں نے کہا برڈز رکھو, تمہارے پاس جگہ ہے, اتنے بڑے پنجرے. میں کہا یار وہ اتنی پیاری لگتی ہے آسمان میں اڑتی ہوئی, جیسے ان کو بند کر دیتے ہو تو ان کی تو آلموسٹ آپ سمجھ رہے ہیں نا وہ. خیر, تو سمپل سی بات ہے, ایک کولی میں مٹی کے برتن میں پانی, مٹی کے برتن میں باجرہ, چاول کے دانے کبھی کبھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, وہ بھی مکس کر کے ڈال دیں, بڑے شوق سے کھاتی ہیں برڈز. دن میں 2-3 دفعہ پانی صاف, اور وہ تو ڈالا جا سکتا ہے نا. آپ اپنا کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں, اس سے پہلے آپ کولی میں پانی ڈال دیں, یہ ڈال کے باہر رکھا ہے, آئے کھانا شانا کھایا آپ نے, کیا سارا کچھ, نیکسٹ کھانے سے پہلے آپ نے وہ پہلے کیا, پھر یہ کر یہ روٹین کا حصہ بنا لیں. ٹوائس اے ڈے, کتنا ثواب ہے. اس کے بارے میں نا ایک خلیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب بیت المال میں اتنا مال آ گیا تھا, فرمایا یہ دانے جو ہیں نا ان کو پہاڑوں کے اوپر بکھیرا جائے, میں نہیں یہ چاہتا کہ مسلم حکومت کے اندر کوئی پرندہ بھی کسی جگہ کے اوپر بھوکا مر جائے. جو آپ نے پہلے جس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ صدقہ کیا ہے اور کیا آپ کر سکتے ہیں, میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, بخاری مسلم کے اندر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا سامان اٹھا لینا وہ بھی صدقہ ہے. میں آپ کو جینون واقعہ بتا رہا ہوں, اور وہ بات اس خاتون کی میرے ذہن سے ابھی تک نکل ہی نہیں رہی کہ میں حج کے موقع کے اوپر اس دفعہ گیا ہوا تھا اپنے والد صاحب کو لے کے, حج کی سعادت اللہ نے مجھے نصیب کی ہے. میں مسجد نبوی شریف سے ان کو ویل چیئر پہ لے کے نکلا ہوں, بالکل پہلا ہوٹل تھا ہمارا جنت البقیع کے سامنے جیسے نکلتے ہیں, میں ویل چیئر پہ لے کے آ رہا ہوں, آگے وہ تھوڑا سا ایسے ہائر جیسے بنا ہوتا ہے, فٹ پاتھ ٹائپ, وہاں سے جیسے ہی میں نے اٹھانے لگا ہوں, ہماری طرف ادھر گاؤں کی پاکستان کی کوئی خاتون تھی, اس نے اللہ گواہ وہ ویل چیئر کو آگے سے پکڑا, تھوڑا سا اس نے آسرا کیا اور آسرا کر کے اوپر فٹ پاتھ پہ رکھا, اور ساتھ والی کو کہا اے ویکھ لو یہ بھی ثواب کما لیا. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, مجھے وہ اس کی بات آج بھی ذہن میں گونجتی ہے. میں نے کہا اس نے یہ بخاری مسلم کی حدیث نہیں پڑھی ہوئی, لیکن اس کا ایمان دیکھیں کہ اس نے ویل چیئر کو صرف ہاتھ لگا کے اس نے کہا اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آپ کسی کے ساتھ جو میٹھا بولیے, پہلے سامان کی بات کی نا, کوئی مسافر ہیں جا رہے ہیں, آپ نے اس کا سامان اگر اٹھا لیا, فرمایا وہ بھی صدقہ ہے, فرمایا میٹھا بول بھی صدقہ ہے. مسلمان کو نیک مشورہ دینا بھی مومن کا اس کے لیے صدقے کا کام کرتا ہے. تو بھیا آج کے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کر دیں ہمارے ویورز کے لیے. کنکلوڈ یہ ہے میڈم کہ جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ اللہ نے آپ کی اور میری ایک خاص رزق کی متعین مقدار لکھ رکھی ہے, وہ آپ کو اور مجھے ملنی ہے. اگر آپ کا رب العالمین کی ذات کے اوپر اعتقاد ہے نا کہ وہی خیر الرازقین ہے اور اسی نے ہی مجھے رزق دینا ہے, تو کسی کا آپ چھین نہیں سکتے اور آپ کا کوئی نہیں چھین سکتا. لہذا جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہے اس کو رکھ لیں, باقی جو آپ کے پاس ہے اس کو صدقہ کر دیں, آخرت میں رسول اللہ کی حدیث کے مطابق وہی آپ کے کام آئے. تھینک یو سو مچ بھیا, تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, اور اسی طرح بڑی پازیٹیو اینڈ بڑی بیلنسڈ گفتگو آپ کرتے رہیں. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, برگر قوم بھاگ جاتی ہے, ہماری ایک برگر قوم ہے نا, جی جی, جو ایک زمانے میں بھی اس کا حصہ ہوتی تھی. ہم بہت ڈر جاتے تھے ایسے لوگوں سے جو ڈانٹ کے سمجھاتے تھے. جب پیار سے بات سمجھائی جاتی ہے, اب دیکھیں آپ نے محبت پیار میں کتنی باتیں ہمارے ویورز کو سمجھا دی. میٹھا بول ڈائریکٹ دل میں اترتا ہے. جی ایسے. اور یہی ہماری ریکویسٹ ہے ویورز کہ دیکھیں ہم نے سب کو جو ادھر ادھر تتر بتر بھی ہوئے ہیں نا, ان کو واپس لے کے آنا ہے. لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا. اگر کوئی نہیں کرتا چیریٹی, اس کو چیریٹی کی طرف اس طرح سے تو نہیں لے کے آنا نا, کیوں نہیں کرتے چیریٹی, تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا, تمہارے ساتھ وہ ہو جائے گا. ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے ویورز, ہر بندے نے اسی حالت میں واپس جانا ہے جس طرح وہ آیا, اور سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. ہم سب اپنے تیور ٹھیک کر لیں, اپنے بچے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو گائیڈ کریں. ایک ایج تک ہم کر سکتے ہیں, اس کے بعد تو ایک سے دوسری دفعہ بولنا بھی نہیں چاہیے, اس پہ بھی منع ہے. سو اپنی اصلاح کریں, اس لیے منع کیا کہ اپنی ذات کو تو سیٹ کریں نا. آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے پھر جو مرضی کریں, اسی کاوش میں زندگی ختم ہو جائے گی. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. عثمان بھائی کا بہت بہت شکریہ. جی ہاں ویورز, ویلکم بیک فرام دا بریک.
شو وہی ہے لیکن پینل چینج ہو گیا، اور ایسے خوبصورت لوگ آج ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، ہمارے شو کو رونق بخشنے کے لیے اور ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، ہمارے اساتذہ، ہمارے پیارے بھائی. آئیے ان سے ملتے ہیں. ڈاکٹر محمد عبداللہ ہمارے ساتھ ہیں، بہت ہی بہترین اسلامک اسکالر ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مزید ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر سعید محمد سعیدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو استادوں کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. آج پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور گفتگو بھی اتنی خوبصورت ہونے والی ہے. اس سے ریلیٹڈ ہم ضرور آپ کو گائیڈنس دیں گے، لیکن ہمیں جوائن کیا ہے انٹرنیشنل لیول کی فیم حاصل کرنے والے بہت ہی بہترین اور بریلینٹ ثنا خواہ میرے بہت ہی پیارے بھائی حافظ وسیم عباس. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے پتہ ہے پیارے بھائی آج آپ کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، لیکن آپ نے اسپیشلی ایفرٹ کیا شو کے لیے. میں نے آپ کو تھینک یو کہنا ہے. الحمد للہ. دیکھیے وہی والی بات ہوتی ہے نا کہ ہم آپس میں مل کے جب ایک فیملی کے ساتھ طرح چلتے ہیں اور سکھ دکھ میں یا شو میں طبیعت سیٹ ہو نہ ہو آنے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. یہ بھی تو ایک پازیٹیو چیز ہے. اگر آپ کہتے لاسٹ منٹ پہ میں نہیں آ رہا تو میں کیا کر سکتی تھی، لیکن دا فیکٹ دیٹ بری طبیعت، خراب طبیعت ہونے کے باوجود آپ آئے، کریڈٹ بنتا ہے، دینا چاہیے. سو اگر ہو سکے تو حافظ بھائی شروع کرتے ہیں اس سیگمنٹ کے آغاز میں، پڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز. میری تو ہستی کیا غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے.
قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک رول ماڈل فار دی انٹائر کائنات، ہمارے بہت ہی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم بات کریں گے سیرت النبی پہ۔ آبویسلی ویورز، امپاسبل سی بات ہے کہ کسی بھی ایک پروگرام میں ہم کور کر پائیں اتنا خوبصورت اور اتنا واسٹ ٹاپک۔ یہ تو دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کرنے والا اٹیمپٹ ہے جو امپاسبل ہے۔ سو ینگر جنریشن کے لیے اسپیشلی ایز اے رول ماڈل ہم باہر کیوں دیکھتے ہیں ویورز؟ ہمیں باہر کی دنیا میں کہیں میں کسی پہ ہسٹوریکلی کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دی الٹیمیٹ رول ماڈل تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ہمیں نواز دیا تھا ان کے ساتھ، اور بلیسنگ کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو آگے لے کے چلنا اب ہمارا کام ہے۔ ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو صاحب حیثیت ہے وہ آگے سے لوگوں کو دے گا، ان کے کام آئے گا، تو وہ پھر اپنا کچھ معاملہ سیٹ کرے گا نا اللہ میاں کے ساتھ۔ تو ہم اگر اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمیں ایک رول ماڈل اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، ڈیفائن کر دیا ہے کہ دا پرفیکٹ رول ماڈل فار یو، پوری انسانیت کے لیے، ناٹ جسٹ فار مسلمس، جب ہے تو ہم کیوں دیکھتے ہیں ادھر ادھر؟ بات موٹیویشن کی جاتی ہے، رول ماڈلس کی بات کی جاتی ہے، تو ہمارے پاس تو موٹیویشن ہماری روح میں، ہماری گٹھی کے اندر ہے۔ جی، گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے ٹاپک پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیرت النبی بذات خود ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی چہار عالم خوشبو ہے، اور وہ کسی نے کہا تھا کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کس گوشے کا، کس کس پہلو کا ذکر کریں؟ آپ کی رحمت ہے، آپ کا عفو درگزر ہے، آپ کی ایک رول ماڈل کی حیثیت ہے، تو یہ وہ رول ماڈل ہے۔ یعنی دنیا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایک پہلو میں رول ماڈل ہوتا ہے، آپ کہہ لیں کوئی سپورٹس میں ہوتا ہے، کوئی فیشن میں ہوتا ہے، کوئی تجارت میں ہوتا ہے، کوئی سیاست میں ہوتا ہے، کوئی معیشت میں ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ ایک ہمہ پہلو کی ہے، ایک کامل و اکمل آپ کی ہستی ہے، اور انسان کو اپنی زندگی کے لیے جن جن گوشوں کی، جن جن پہلوؤں کی ضرورت پڑتی ہے زندگی گزارنے کے لیے، وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ بچپن سے لے کر موت تک کے جتنے بھی انسانی زندگی کے مراحل ہیں اور انسانی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، وہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے اندر موجود ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جی، لیکن آپ کے اس دنیا میں آنے پہ ہی بہت سی ہم چینجز اور تبدیلیاں دنیا میں دیکھ رہے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو تب معاملات شروع ہوئے، وہ معاملات تو آپ کی پیدائش میں ہی شروع ہو گئے تھے، رائٹ ڈاکٹر سعیدی؟ کچھ اس پہ ہم بات کریں۔
جی سوچے کہ کسی اتنی عظیم ہستی کہ آپ کی آمد پہ ہی چیزیں بدلنی شروع ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا انٹرو پیش کیا اور بڑا خوبصورت کسی نے نیاز مندی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا, یوں کر رہے ہیں مدحت محبوب ظلمنن, کوثر سے دھو کے لائے ہیں تعریف کا متن, کیا بات ہے, سبحان اللہ. پہنا دیا زبان کو عنبر کا پیرہن, پھرتے رہے بہار میں لے کر چمن چمن, اس پہ بھی ان کی شان کے شایاں نہ لکھ سکا, بندہ تھا اس لیے کوئی قرآن نہ لکھ سکا. سبحان اللہ. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کوئی ایک پہلو بھی اگر چھیڑیں تو ساری زندگی گزر جائے, یہ مبالغہ نہیں ہے, حقیقت ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وجہ تخلیق کائنات ہیں, خاتم النبیین ہیں, آخری پیغام آپ پر اترنا تھا, اس لیے ضروری تھا کہ آپ کی ولادت پاک کا جیسے جیسے زمانہ قریب آتا چلا گیا ویسے ویسے حجابات بھی چھٹتے گئے اور تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں. اور سماجی حوالے سے چونکہ آپ رول ماڈل کی بات کر رہی ہیں, دیکھیں بڑی سمپل سی بات ایک میں عرض کروں, جس گھر میں آپ کی ولادت ہوتی ہے, آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ, اللہ کا بندہ, یعنی بندگی کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سیدہ آمنہ, آمنہ کا معنی ہے امن والی. پھر جس والدہ نے آپ کو دودھ پلایا اس کا نام ہے سیدہ حلیمہ. حلیمہ کہتے ہیں حلم سے نکلا ہے, بردباری, برداشت. ان دیکھیں تو سارے رشتے ایسے ہیں جس میں سماجی انقلاب آنے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. جس شہر میں تشریف لائے اس شہر کا نام ہی البلد الامین, امن والا شہر. پھر آپ کا اپنا لقب جو ہے وہ صادق و امین. تو یہ سارے پہلو بتا رہے ہیں کہ کسی بڑی ہستی نے تشریف آوری ہو رہی ہے اس کی, اور کائنات کا نظام جو ہے وہ بدلنے والا ہے. اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک ہے, جو اسلام ہے نظریہ, اس کی بنیاد علم کے اوپر ہے, یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اس لیے اس کی دو جہتیں ہیں. پہلی وہی اقرا سے شروع ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے, لیکن جس معجزے کا آپ نے اپنی نبوت کے ساتھ ذکر کیا وہ قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم منطق پر مبنی کتاب ہے, لاجک پر مبنی کتاب ہے, دلیل پر مبنی کتاب ہے, اس لیے کہ آنے والا دور دلیل اور منطق کا دور. اور وہ والی لاجکس جو اس وقت نہیں اسٹیبلش تھیں, جو اب لوگ جس کو لاجیکل کہتے ہیں. ہاں جی بالکل. اللہ پاک نے تو یہ چیزیں بہت سی چیزیں پہلے کلیئر کر دی تھی. اب کیسی کیسی چیزیں, میڈیکل سائنس, اور اگر آپ اسٹرانومی کی بات کریں, دنیا سے ریلیٹڈ کریں, تو یہ ساری باتیں تو ہمیں قرآن پاک نے آلریڈی گائیڈنس دے ہی دی تھی. بالکل ایسے. اسی لیے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پڑھیں اور سمجھیں. ہم قرآن پاک کو پڑھتے ضرور ہیں, لیکن اگر آپ عربی آپ کی زبان نہیں ہے اور آپ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے تو آپ عربی میں پڑھیں جو آپ کا بنتا ہے, اور ساتھ میں ترجمہ بھی تو پڑھیں نا. آپ جب تک پڑھیں گے نہیں آپ کیسے سمجھیں گے؟ بات تو سادہ ہے, جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا, جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا, وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. کیا بات. ان اشاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک, میں عرض کر رہا تھا, علمی تحریک ہے. اب علمی تحریک کی بنیاد یہ ہے کہ ہم علم میں آگے ہوتے, ہم کوشش کرتے, دنیا کو لیڈ کرتے, لیکن جب آپ علم کے وارث ہی, اب دیکھ لیں, علم کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے جائیں گے, اپنی قیادت دوسروں کو سونپیں گے, تو علم تو پھر جو آ رہا ہے اب موجودہ دور میں, وہ ڈاکٹر ہے, وہ انجینئر ہے, وہ پروفیسر ہے, وہ وکیل ہے, وہ جج ہے, وہ کسی جو بھی ہے, ہمارا علم نفع بخشی کی بجائے نقصان کی طرف کیوں جا رہا ہے بھیا؟ لیکن آپ یہ دیکھیں نا, کیونکہ علم کا آغاز 4 سال 4 ماہ 4 دن پہ نہیں ہوا نا. ہاں ایسے ہی. اس علم کا آغاز قرآن پاک پڑھانے سے اور سکھانے سے اور انڈرسٹینڈنگ سے نہیں شروع ہوا. وہ علم شروع ہوا جب آپ نے اسکول میں پلے گروپ میں بچے کو ڈال دیا, اور بچے نے وہاں پہ جو بھی اچھل کود سیکھ لی, ایسے ہی وہاں پہ اس کو بتایا میں. قرآن پاک آپ کو ہم سکھاتا ہے. ایسے ہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. آپ میں صرف تب ہے جب آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اور آپ نے اس کا جواب دے ہونا ہے, تو تب آپ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے. ایسے ہی.
آپ میں تب ہیں جب آپ نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. ایسے جب آگے بڑھنا ہے زندگی میں تو سب ساتھ ہے. سب ساتھ ہیں. اور اسی پہلو کو آگے لے کر ہمیں اس وقت چلنے کی ضرورت ہے, اپنی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے کہ علم کی دنیا میں, علامہ نے کہا تھا نا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا بالکل. اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا, آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں پر غلطی ہم سے ہو رہی ہے اور نفع بخشی کیوں ہماری سامنے نہیں آ رہی. جب ہم یہ راز سیرت طیبہ پڑھیں گے تو ہمیں ہمارے اوپر راز کھلے گا کہ علم تو ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. جو دوسروں کے لیے نفع بخش نہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے, اور مستقل دعاؤں میں یہ شامل ہے. جن کو ہم یہاں پہ آسان الفاظ میں پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں, وہی والی بات ہے نا. ایسے ہی تو الٹیمیٹلی اگر ہر چیز ہمارے لیے پری ڈیفائنڈ ہے, معاشرے کے بگاڑ کی سینس بنتی صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہماری اپنی فالٹ ہے, کوئی باہر سے کوئی آ کے یہاں پہ گند نہیں کریٹ کر رہا. ہماری یہ بھی بڑی بری عادت ہے, اونے ہے کیتا اونے ہو کیتا. ہم ویسٹ سے انسپائر ہو رہے ہیں, ویسٹ ہم سے کیوں نہیں انسپائر ہو رہا؟ انہوں نے بہت پہلے ہماری چیزیں اٹھا لی تھیں جو ان کو لگتی تھیں کہ ہمیں کرنی چاہیے. اولڈ ہوم کے کانسیپٹ پہ اکثر بات کی جاتی ہے. اولڈ ہومز ان لوگوں نے بنانے شروع کیے ان لوگوں کے لیے کہ جو لاوارث, جن کے پاس کوئی ہے نہیں, کچھ نہیں ہے. ہم لوگ جن کو کہا گیا ہے کہ آپ حج کے بجائے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں, بھیرا پوائنٹ صرف اتنا ہے, ہم کیوں کمپلیکیٹ کرتے ہیں اپنی زندگی کو؟ اسلام تو بہت آسان مذہب ہے. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ایک باب کو کھول لیں تو ساری زندگی ہم اس پہ بات کریں گے. آپ نے علم کی بات کی, لیکن اس سے پہلے میں اب ذرا بات کرنا چاہوں گی. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, آپ نے صادق و امین کی طرف اشارہ کیا. صادق و امین تو آپ کو کہا جاتا تھا, اور اس پہ آگے جا کے ایٹ سم پوائنٹ ہم بات بھی کریں گے. لیکن اور کیا کیا ایسی چیزیں تھیں آپ کے بارے میں جو آپ کو دوسروں سے مخصوص, ہمیں اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا, لوگوں پہ تو بعد میں یہ بات ریویل ہوئی نا, جو آپ کو دوسروں سے مختلف بناتی تھی؟ آپ کی بچپن اور جوانی کی میں بات کرنا چاہوں گی. جی ایک تو قرآن حکیم نے یعنی ایک نقشہ یہ کھینچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو دنیا تھی, آپ سے پہلے کا جو جہان تھا وہ کیا تھا, اور پھر آپ کی آمد سے, آپ کی تعلیمات سے جو تبدیلیاں ہو گئی وہ کیا تھیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, آپ کی آمد سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. وہ گمراہی کیا تھی؟ آپ معاشرت کے حوالے سے دیکھیں, یعنی بچیوں کو زندہ درگور کرنا, اور اسی طرح آپ کہہ لیں کہ شراب نوشی ہے, زناکاری ہے, جوا ہے, اور باقی جتنے بھی آپ کہہ لیں انسانی زندگی کے اندر خرابیاں ہو سکتی ہیں وہ ان کے اندر موجود تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ان تمام اللہ تعالیٰ کے حکم سے, وحی الہی سے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا, بلکہ اس کی جگہ اللہ پاک کی رحمت اور سعادت مندی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حوالے سے فرمایا کہ یہ بیٹیاں تو اللہ پاک کی رحمت ہیں اور تمہارے لیے زندگی ہیں, اور کس قدر آپ نے یعنی شفقت کا, محبت کا ثبوت دیا, خاص طور پر خواتین کا جو پہلے مقام تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو مقام بلند کیا. اسی طرح آپ نے بات کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے اور یا نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے, اس پہ ہم ڈاکٹر صاحب اگر اجازت ہو تو بریک کے بعد فوراً واپس آ کے ریسٹارٹ کر لیتے ہیں. تو بریک کے بعد آ کے, کیونکہ ہم آگے جا کے ویورز کوشش کریں گے نیکسٹ فیو ڈیز میں ڈفرینٹ اسپیکٹ پہ بات کریں. آج اگر ہم نبوت سے پہلے والی زندگی کو کور کر لیں, اور اس کے اندر بھی چیریٹی کا جو عنصر تھا, کیونکہ آج انٹرنیشنل ڈے آف چیریٹی بھی ہے, اس کو بھی ہم کمبائن کر لیں گے بریک کے بعد. ویورز ویلکم بیک فرام دا بریک. ویورز کچن میں نظر ڈالنی بہت ضروری ہے. کچھ نوڈل کباب بن رہے تھے. جی نوڈلس کباب ریڈی ہو گئے ہیں, ساتھ اپنے فرائز بنا لیے ہیں, ریڈی ٹو گو. ایوری تھنگ از ڈن. آسم, تھینک یو سو مچ. اچھا یہاں پہ اب ہم بڑھتے ہیں واپس بھیا آپ کی طرف. آپ بات کر رہے تھے, میں نے سوری قطع کلامی کا, لیٹس کم بیک ٹو جو آپ بات کر رہے تھے, نبوت سے پہلے کا جو وقت تھا,
اس پہ تھوڑا سا نظر ڈالیں. جی، نبوت سے پہلے کا جو وقت تھا اس میں ظاہر ہے کہ آپ کا بچپن بھی ہے اور آپ کی جوانی بھی ہے. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ اس ہستی کی خاص تربیت کرتے ہیں، اس کو اس کی عزت، عفت، عصمت کی حفاظت فرماتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس معاشرے کے اندر تھے، لیکن جو اس وقت کی برائیاں تھیں ان سے آپ دور رہے. اللہ تعالیٰ نے بھی بچایا، ان سے آپ دور رہے. اور اس کے علاوہ جو بھی خیر کے کام تھے، جو خیر کے پہلو تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جب ایک تنازع ہوا حجر اسود کے نصب کرنے پر، تو تنازع بہت پھیل گیا کیونکہ ایک بہت اہم کام تھا اور ہر قبیلہ اور سردار چاہتا تھا کہ یہ وہ سر انجام دے. obviously بہت آنر کی بات تھی. ہاں جی. تو ایک سردار نے فیصلہ کیا کہ کل جو صبح سب سے پہلے آئے گا اس کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا. چنانچہ اگلی صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے تو سب کی زبان پر یہ تھا کہ صادق اور امین آ گئے. تو آپ نے اپنی حکمت سے، دانائی سے ایسا فیصلہ فرمایا کہ جس پر سب خوش ہو گئے، اور آپ نے ایک چادر بچھائی اور اس میں حجر اسود کو رکھا اور فرمایا کہ سب اس کو پکڑ لیں. اس خیر میں سب شریک ہو گئے اور آپ کا یہ ایک دانشمندانہ ایسا فیصلہ تھا. اور اسی طرح یعنی آپ نے جوانی میں تجارت فرمائی. بالکل. عام طور پر ہم تجارت کو، معیشت کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کے اندر کوئی اصول ضابطے نہیں ہوتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے، یمن گئے، اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر گئے، اور اس مال میں بہت سا نفع ہوا اور تجارت میں. تو اور ان اس کے کے غلام ساتھ میسرہ ساتھ نے ویریفائی بھی کیا اور ان کی ڈیلنگز بھی بتائیں. جو اہم بات تھی وہ کہ جو آپ کے ساتھ غلام تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو اخلاق تھا، برتاؤ تھا اور تاجرانہ لین دین تھا، اس کے بارے میں بتایا. یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کہ آج کی دنیا کے اندر ہمارا تاجر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بددیانتی کی طرف اتر آیا ہے، ناپ تول پورا نہیں کرتا، وعدہ پیمانی نہیں کرتا، ایفاء عہد نہیں کرتا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات وہ تجارت تھی. اور اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، وحی نازل ہوئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جن الفاظ میں تسلی دی وہ بہت اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ یتیموں کا، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں اور ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. ہرگز یہ وہ زندگی ہے جو ابھی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، اور اس کے اندر امانت ہے، اس کے اندر دیانت ہے، اس کے اندر دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے. اسی لیے تو وہ والی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ اینڈ پہ جا کے بالکل زندگی کے بالکل لاسٹ سٹیجز پہ آ کے ہر انسان جو ہے نا، جو سچی بات ہے وہ انسان کا بچہ بننا چاہتا ہے. یہ تو جرنی آپ کی ماں کے پیٹ میں شروع ہو جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب اسی بات کو اب آگے بڑھاتے ہیں. نبوت سے پہلے کا زمانہ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک بچپن ہے، جس نے بھی آپ کو دیکھا، آپ کے اخلاق ملاحظہ کیے، تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو خصائص عطا فرمائے تھے، جس طرف آپ سوال میں اشارہ کر رہی تھی، اس خصائص میں حسن و جمال تو تھا ہی. آپ محبوب نظر تو تھے، جو بھی دیکھتا پھر دیکھتا ہی رہ جاتا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ جو خلق عظیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، یعنی کنڈکٹ جو ہے اپنے بچپن کا تعلق رکھنا. دیکھیں نا، اگر جناب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہیں تو اس وقت کے حالات کیا ہیں حسن اخلاق کے، اپنے بھائیوں کے. دیکھیں نا، اگر سیدہ حلیمہ سعدیہ اپنا دودھ پلاتی ہیں، ایک حصے کا دوسرا حصہ چھوڑ دیتے ہیں بچپن میں. یہ حسن اخلاق ہے کہ کسی کا حق نہیں مارنا آپ نے. اور پھر اپنی بہن کے ساتھ تعلق ہے، جناب شیمہ کے ساتھ، اور پھر حضرت عبداللہ کے ساتھ جو بھائی تھے ان کے ساتھ جو تعلق ہے، پھر وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے، تو اس کے باقاعدہ اثرات تھے. اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بہن آئیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے بہت زیادہ عطا اور بخشش سے نوازا. تو انہوں نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا کہ آپ بہت اچھی کفالت کرنے والے ہیں
آپ بچپن میں بنو سعد میں رہے تو ہماری کفالت ہوتی رہی، آپ کی وجہ سے برکات نازل ہوتی رہیں، اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ پھر بھی کرم نوازی فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ بچپن ہے۔ اچھا پھر ایک اور پہلو بچپن کے بعد جیسے جیسے لڑکپن ہے، جوانی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بات کہو، جی جی ہر انسان اپنی کیپیسٹی میں اتنی کوشش کیوں نہیں کر سکتا کہ زندگی کے ہر سٹیج پہ وہ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرے؟ بالکل ایسے۔ یہاں پہ سب سے بڑا لائف لیسن تو یہ ہے، ہم ہمیشہ نا بزرگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کرم نوازی کریں گے، ہم کبھی ینگ انسان سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے ایسے کہ کوئی ینگ بندہ 17-18 سال کا یا 20 سال کا یا 25 سال کا کوئی لڑکا یا لڑکی جو ہے اور نکل پڑتے ہیں تو بڑی واہ واہ ہوتی ہے اس کی، وہ دیکھو یہ بچہ بڑا چیریٹی کے لیے کام کر رہا ہے۔ ایسے۔ لیکن ایسی عظیم ہستیوں سے ہم یہی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ لٹرلی پیدائش سے آپ نے پازیٹیو اور اچھی اوبویسلی ہماری کہاں اتنی اوقات ہے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں، اس میں ایک ماں باپ تو کوشش کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو اس طرف لانے کی۔ جی ڈاکٹر اس میں ایک اور پہلو بڑا دلچسپ ہے، اعلان نبوت نہیں ہوا ابھی، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو حلف الفضول ایک بڑا معاہدہ ہے مشہور، جس میں ایک مظلوم کا حق دلانے کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور تنظیم بنی، اور آپ فرماتے تھے کہ اگر ایسا معاہدہ اب بھی مجھے بلایا جائے تو اس پر میں لبیک کہوں گا۔ ایک اور پہلو بڑا ہی خوبصورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ خلوت میں جاتے تھے نا غار حرا میں، تو جو ضرورت مند تھے نا، جن کی آپ کفالت کرتے تھے، جن کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، تو وہ ضرورت مند غار حرا تک پہنچ جاتے تھے۔ اور غار حرا میں اتنی سی مطلب اگر آپ ادھر جا کے دیکھیں تو ادھر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ہاں اس وہاں طرح پہ نہیں ہے۔ میکسیمم ایک انسان ہی بیٹھ ایسے سکتا ہی۔ ہے، وہ ایسی سپیس ہی نہیں ہے۔ تو جو ضرورت کی چیزیں حضور لے جاتے تھے نا اپنے لیے، ظاہر 40 دن کے لیے 30 دن کے لیے، وہ ضرورت مند آتے تھے، آپ ان کو وہ لٹا دیتے تھے، ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، اور آپ اس میں راحت محسوس کرتے تھے۔ حضرت امام حسن کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ سخاوت کا حسن جو ہے وہ یہ ہے کہ بن مانگے عطا کیا جائے۔ سبحان مانگنے پر تو دینا ہے آپ نے، بن مانگے اگر آپ دیتے ہیں مزہ تو تب ہی آتا ہے بھیا، ہاں جی۔ تو رسول آپ نے کچھ سوچا یا آپ نے اللہ سے کتنی دفعہ ہوا ہے کہ ہم کوئی رب تعالیٰ سے دل میں کوئی بات کرتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے تو اللہ میں آپ سے زیادہ ہی مانگ لیتے، ہوتا ہے نا کہ وہ ایک لاڈی کا ایلیمنٹ بھی کریٹ ہو جاتا ہے۔ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھیں۔ اچھا پھر بچپن میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ واپس چھوڑ جاتی ہیں تو حضرت ابو طالب کے گھر رہتے ہیں آپ، وہاں اتنا کنڈکٹ ہے، حضرت ابو طالب اتنی محبت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد اتنی محبت کرتی ہے، اپنے بچوں کو بعد میں کھانا دیتی، حضور کو پہلے دیتی۔ یعنی یہ کنڈکٹ ہے نا، اخلاق ہے، ایسے تو نہیں متاثر ہوتا نا کوئی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفا کو کیسے نبھایا، جب سیدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر کھودی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں لیٹے ہیں، اپنی قمیص مبارک عطا فرمائی۔ تو یہ ایک محبت کا ایسا رنگ تھا، رشتوں کا جو تقدس ہوتا ہے، آج تو رشتے پامال ہو گئے ہیں۔ آپ سوچیں کہ قبر میں بچی کے پیدا ہوتے ہی اس کو تو غور کر دیا جاتا ہے، اس قبر میں جا کے لیٹنا ایک ساری زندگی کے لیے ایک پیغام دے دینا لوگوں کو، ایسے ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات لوگوں کو کہتی ہوں کہ ویسٹرن کلچر اتنا بولتا ہے ویمنز رائٹس، ویمن 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 ویمن، تو ویمن 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 تو ہمارا مذہب کرتا ہے، اسلام کرتا ہے، ہر جگہ پہ عورت کو ہر سٹیج پہ رائٹس اور اتھارٹی دی گئی ہے۔ ہم یہ تو کہہ دیتے کہ عورت گھر پہ بیٹھے اور کچھ نہ کرے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ عورت کو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے کام کرنا ہے، تم نے جو مرضی کرنا ہے آپ کر سکتی ہیں، obviously لمٹس میں رہ کے، رسپیکٹ وٹ ایور وہ ساری چیزیں کریں آپ کام، وہ پیسے بھی تمہارے، تیرے میاں کے پیسے بھی تیرے، اس سے زیادہ آپ کو کون دے گا پریولیج؟ مطلب ایک فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بات کری، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سب سے بیٹ مالدار آپ کا اپنی خاتون وراثت میں بھی رائٹ ہے، ہسبینڈ کے انہیریٹنس میں بھی رائٹ ہے، اولاد کی بھی چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم سب کی اولاد زندہ رہے سلامت رہے، تو اس لیول کا عورت کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، ایک ماں کی کیپیسٹی میں، ایک بیوی کی کیپیسٹی میں، ایک بہن کی کیپیسٹی میں، اور ایز این انڈیویجول آلسو۔ بالکل ایسا۔ ہم پتہ نہیں کیوں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خیر کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے تو آج کی گفتگو کو کیونکہ کنکلوڈ کرنا تھا، میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو ٹائم دے دوں کہ آپ 2-3 منٹ اپنے پیغام ہمارے ویورز کو دے دیں۔ بھیا پہلے آپ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا اور آپ کے اسوہ حسنہ کا
سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ آپ کی جو رسالت ہے، آپ کا جو پیغام ہے، آپ کی جو ہستی ہے وہ ایک دائمی ہستی ہے قیامت تک کے لیے. آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. ہدایت کا آپ ہی مرجع و ماوا ہیں اور آپ کی تعلیمات کامل و اکمل ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کچھ چیزیں دین اسلام سے لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دین مسجد کی حد تک ہے، نماز روزے کی حد تک ہے، زکوٰۃ کی حد تک ہے، معیشت تجارت اس کے لیے ہم کسی اور نظام کی طرف دیکھتے ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا پیغام ہمارے لیے ہے کہ آپ کی ذات ایک کامل و اکمل اور کامل اسوہ حسنہ ہے. ہم آپ کے بچپن کو دیکھ لیں، ہم آپ کی جوانی کو دیکھیں، ہم آپ کے بڑھاپے کو دیکھیں، ہم آپ کے یعنی ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے دیکھیں، آپ کے خاوند ہونے کی حیثیت سے دیکھیں، آپ کے شوہر ہونے کی حیثیت سے دیکھیں، آپ کے تاجر ہونے کی حیثیت، ہم جس حیثیت سے بھی دیکھیں ہمیں وہاں سے ایک رول ماڈل ملے گا. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا خاص طور پر ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے آپ مراجعت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں، اور آپ کو یہاں مکمل ایک رول ماڈل ملے گا، ہر لحاظ سے ملے گا. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نوجوان نسل تک پہنچائیں اور ان کے اسوہ حسنہ کو عام کریں اور ان تک پہنچائیں. اور ہماری ترجیحات بدل رہی ہیں، نوجوانوں کی ترجیحات ڈاکٹر صاحب بدل رہی ہیں. سمپل سی بات ہے، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس طرح پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کے صرف ایک گفتگو کر کے اپنا پیغام پہنچائیں گے تو سوری، یہ گفتگو ایکچولی ہمارے یوتھ کے ساتھ ہونی ضروری ہے. جی میں کس طرح اس ڈائریکشن میں آئی، کدھر سے سیکھا، کدھر سے گائیڈنس لی، اسی پلیٹ فارم سے. صرف کام کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، میں پورا سال اگر کسی ٹرانسمیشن کا ویٹ کرتی ہوں، سعید صاحب آپ جانتے ہیں یہ، ڈاکٹر صاحب آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی بھیا جانتے ہیں، سر آپ بھی میرے ساتھ رہ چکے، تو وہ رمضان ٹرانسمیشن ہے ماشاءاللہ، یا جب بھی کوئی اسپیشل اس طرح کی ہماری کوئی مذہب، کیونکہ مجھے سیکھنے کا اتنا موقع ملتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ. ناؤ جب آپ جیسے لوگ سامنے بیٹھیں گے، آپ سے سوال میں کر سکتی ہوں اور آپ مجھے جواب بھی دے رہے ہیں اور مجھے گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور مجھے بیوقوف اور اسٹوپڈ نہیں بلا رہے، الٹا میری مسکنسیپشنز کو کلیئر کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کیوں اور زیادہ بچوں کا ذہن اس طرف کیوں نہیں، مطلب دینی تعلیم کی طرف کیوں نہیں آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ساری زندگی اپنے بچوں کو ڈانٹ کے ڈپٹ کے فورس کر کے سکھانے کی کوشش کی ہے. اور یہ طریقہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. آپ نے تو کبھی کسی جانور کی طرف نظر بھی غصے کے نہیں اٹھائی، کسی کو کوئی تکلیف چونٹی تک پہ کبھی، مطلب یہ خوف ہوتا تھا کہ کسی چیز کو تکلیف نہ پہنچ جائے میری وجہ سے، چاہے وہ چونٹی کیوں نہ ہو. سو یہ چیزیں ویورز ریممبر کرنے والی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہماری گفتگو کو کنکلوڈ کریں. اس میں 2-3 اس کی جہتیں میں عرض کر دیتا ہوں. پہلا جو پیغام ہے نا وہ تو حسن اخلاق ہے. ہمارا معاملہ جو ہے وہ بڑا عجیب ہے کہ لفظ کلہاڑی بنے اور بات آری ہو گئی. آری سمجھتے ہیں نا، آرا 100. ہاں، لفظ کلہاڑی بنے اور بات آری ہو گئی. کل مجھ سے بے ساختہ تخریب کاری ہو گئی. ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنی زبان کے ساتھ تخریب کاری باندھ کے چل رہا ہے، عدم برداشت کے رویے پنپ رہے ہیں. بالکل. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی طرف واپس آنا ہے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی ہمارا، لیکن ان سے جو بات کرتا تھا اس کا دل ہوتا تھا یہ لمحے صدیوں پر پھیل جائیں، سالوں پر پھیل جائیں. ایک بات تو حسن اخلاق. دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے دلیل، منطق، مکالمہ، ڈائلاگ. مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، آپ نے کبھی بھی ڈائلاگ کا راستہ بند نہیں کیا. ہمارے ہاں میکسیمم جو مسائل ہیں وہ غلط فہمیوں کی وجہ سے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بڑا خوبصورت شعر ہے کسی کا کہ سنی سنائی پہ لشکر کشی سے بہتر تھا تو دیکھ لیتا اگر مجھ سے گفتگو کر کے. واہ. زندگی کے سارے مسائل کا حل ہی مکالمے کے اندر، ڈائلاگ کے اندر موجود ہے. اور ڈائلاگ، لیکچر نہیں. کیونکہ ویورز اب دنیا بہت بدل گئی ہے. میں اپنے بیٹے کو لیکچر دیتی ہوں نا، 18 سال کا، ہی از ناٹ انٹرسٹڈ. وہ میرے سے بات کرے گا، اگر وہ میرے سے گفتگو کرے گا، ڈسکس کرے گا، اپنا پوائنٹ آف ویو دے گا،
اور یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے, کیونکہ میرے لیے جب میں اپنی اماں کے ساتھ, میں یہ تو آگے سے گھوری پڑتی تھی, بندہ چپ کر کے باہر نکل جاتا تھا, آپ بات ہی نہیں کرتے تھے. وہ بھی ایک مختلف انداز تھا بڑا ہونے کا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں ایٹ لیسٹ بچے سوال کرتے ہیں, ہم جواب دیتے ہیں, ان کا انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ انٹرسٹ سے ایک سلسلہ چلتا ہے. جی ایسے اسٹوڈنٹس کا آپ کو کیا فائدہ سر اگر وہ زبردستی آ رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹ تو پھر میرے جیسا ہونا جو بار بار آپ کو آواز لگاتا ہے اور کہتے ہیں بھیا آج اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ اس ایج پہ نہیں, اس سے بھی 15-20 سال پہلے انسان کو اس طرف آ جانا چاہیے. بٹ مجھے وہ پلیٹ فارم دیا پی ٹی وی نے, اور آج میں یہ بات اوپنلی کہتی ہوں کہ دنیا کا سب سے آسان اور کمفرٹیبل پروگرام میں ہوسٹ کرتی ہوں جب ہمارا کوئی مذہب سے ریلیٹڈ پروگرام ہوتا ہے, کیونکہ نالجبل لوگ آتے ہیں, سینسیبل بات کرتے ہیں, ٹاپک پہ ڈسکشن ہوتی ہے. مجھے اگر کوئی نئی چیز ٹھیک لگتی ہے تو مجھے اس پہ سمجھایا بھی جاتا ہے, میری تنقید بھی کی جاتی ہے, مزہ آتا ہے. سو ویورز, مذہب کو زندگی کا ایک اہم حصہ بنا کے اور اس کو اپنی فاؤنڈیشن بنا کے ہم نے آگے چلنا ہے. جب آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی تو ڈاکٹر صاحب پھر تو ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جی جی ایسے اس میں دیکھیں نا, بنیاد اگر آپ کی مضبوط ہو نا, وہ علامہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے آخری, جو کہ وقت ختم ہو رہا ہے. مشرق سے بیزار ہو نہ مغرب سے حذر کر, فطرت کا اشارہ ہے ہر شب کو سحر کر. اپنی روایات بھی نہیں چھوڑنی اور خام خواہ کسی پر تنقید بھی نہیں کرنی. اگر کسی میں خوبی ہے, چاہے وہ مغرب میں ہے, وہ لے لے. حکمت تو مومن کا گم شدہ خزانہ ہے, لیکن اپنی روایات پر بھی کمپرومائز نہیں کرنا, اور اس طریقے سے اپنی ظلمات کو اجالوں میں اور نور میں بدلنا ہے. سبحان اللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی آپ کا بھی شکریہ, ہمارے اساتذہ کا بھی اور میرے بھیا کا بھی. آپ بھی استادوں کے استاد ہی ہو گئے ویسے وسیم بھائی, کبھی کبھی مجھے لگتا ہے. تو اب آپ سے کلام سنتے ہوئے آج کا شو کنکلوڈ کریں گے, اور ویورز ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی. دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی. میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. کچھ نہیں مانگتا ایک بار اور بھی بتہا سے فلسطین میں آ. ایک بار اور بھی بتہا سے
فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا کچھ نہیں مانگتا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا آقا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا